गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्लैक होल। आज के सेशन में हम चिली और पाकिस्तान के दरमियान कुछ पैरेलल जो है वो ड्रॉ करेंगे। मिसाल के तौर पे टुडे वी विल लुक एट द 1973 coup in Chile and 1977 coup in Pakistan that brought generals Pinochet and Zia to power and led to the death of elected leaders Salvador Allende and जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इसके अलावा आज के सेशन में हम फैज़ अहमद फैज़ की जिला वतनी और पेब्लो नेरूदा की जिला वतनी के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर स्पीकर्स। ऑन माई राइट डॉक्टर नाज़र महमूद तशरीफ़ फरमा है। ही इज़ ऑथर, एजुकेटर, कॉलमिस्ट एंड सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर। ऑन माई लेफ़्ट इज़ हारिस खलीक, शायर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और सेक्रेटरी जनरल ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अपने सेल फ़ोन जो है वो साइलेंट मोड में कर दें ताकि हम ये गुफ्तगू बाकायदा शुरू कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच नैयर। असल में ये प्रोग्राम करने का ख़्याल हमें इस तरह से आया कि पहले ज़ाहिर है 50 साल हो गए हैं उस वाक़े को जो कि किसी ज़माने में बहुत इसको इंटरनेशनल कवरेज मिली और एक बहुत बड़ा इवेंट था ये। हालांकि चिली ख़ुद मुल्क तो इतना बड़ा नहीं है, मैं अभी आपको नक्शे में वो दिखा दूंगा कि कितना बड़ा है। बहुत लंबा और पतला सा मुल्क है वो, जनूबी अफ्रीका के किनारे पे, जनूबी अमेरिका के किनारे पे, लेकिन वो वाक़या इतना बड़ा था। अब उसकी 50वीं जो है वो एनिवर्सरी मनाई जा रही है, तो पहले सोचा था उस पर करें, फिर ख्याल ये आया कि 1970 के अशरे में पाकिस्तान ने भी एक और फ़ौजी आमरीत को भुगता, तो ख्याल ये आया कि इन दोनों का ज़रा सा हम मवाजना करके देखें। और उसमें तीन शख्सियात, दोनों मुल्कों की तीन शख्सियात, यानी दो कंट्रीज़ हैं चिली और पाकिस्तान, और शख्सियात जिनको हम देखेंगे, एक तो आयंदे, ये इनको एलेंदे भी कहा जाता है, ALLENDE, एलेंदे भी यहाँ पर बोलते हैं, लेकिन उनका अपना सही, उनकी अपनी ज़बान में जो उसका तलफ़ुज़ है वो आयंदे है, सल्वाडोर आयंदे। तो आयंदे का मवाजना हम भुट्टो साहब से करेंगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और इत्तेफाक से ये कि या बदकिस्मती से ये दोनों इलेक्टेड लीडर थे और दोनों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ौज के हाथों ही मारे गए। तो ये दो शख्सियात। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात ये निकली कि दोनों मुल्कों के बड़े लीडर जिनको बड़े इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले, और वो तरक्की पसंद शायरी के बड़े नाम, पाब्लो नेरूदा एंड फैज़ अहमद फैज़, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। और आखिर में दो खबीस लोगों के बारे में बात करेंगे, उनका पिनोशे और हमारा जनरल ज़ियाउल हक़। तो उन्होंने क्या किया और किस तरह से अपने अपने मुल्कों में जो है वो गला घोंटा तरक्की पसंद सियासत का, और जो उस वक्त के प्रिवेलेंट ख़यालात थे तरक्की पसंदी के, सोशलिज़म के, उनको कुचला। तो ये बेसिकली ख्याल था। तो उसमें मैंने हारिस साहब से रिक्वेस्ट की, एंड ही वाज काइंड एनफ टू एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं गुफ्तगू, अच्छा, और इसका पैटर्न ये होगा कि ज़ाहिर है हम दोनों स्पीकर हैं, मॉडरेटर नहीं हैं, कुछ 5-7 मिनट मैं बात करूंगा, फिर ही विल कैरी फॉरवर्ड द डिस्कशन, फिर मैं बात करूंगा, फिर ये बात करेंगे। तो इस तरह टू एंड फ्रो ये चलेगा। कोई 1-पौना घंटा हम बात करेंगे, 7:15 तक। उसके बाद वी विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। तो पहले तो मैं ये दिखा दूं जिन लोगों को नहीं पता कि चिली के बारे में थोड़ा सा, ताकि हम हु आर वी टॉकिंग अबाउट, तो कम अज़ कम उनकी शक्लें तो आप देख लें। भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक़ की तो शक्लें आपने बहुत दफ़ा देखी होंगी, लेकिन ये चिली का नक्शा, ये साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, उसके नीचे आप ये देखें कितना ये लंबा मुल्क है। कहा यह जाता है कि दुनिया का ये सबसे पतला मुल्क है, पतला और लंबा लंबा मुल्क है। देखिए कितनी सी पट्टी है ये, यानी चंद 100 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है और कई हज़ार किलोमीटर को, 5-6 हज़ार किलोमीटर लंबा है और 400-500 किलोमीटर चौड़ा है बमुश्किल। ये इतना लंबा मुल्क है, दुनिया का सबसे लंबा मुल्क है। और इसकी जोग्राफिकल, ये क्यों ऐसा बन गया इत्तेफाक से, इसकी वजह यह है कि वो एंडीज माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, जो यहाँ नहीं दिखाया जा रहा क्योंकि इट्स नॉट अ जोग्राफिकल मैप, इट्स पॉलिटिकल मैप। तो ये जो इसकी ईस्टर्न बॉर्डर है, वो बॉर्डर पूरा जो पहाड़ी, उसको नेचुरल बाउंड्री एक मिली हुई है एंडीज माउंटेन्स की। तो इस तरह से ये बन गया, और ये फिर सदियों से वैसे ही चला आ रहा है, क्योंकि पहाड़ों को क्रॉस करके वहाँ जाना, जैसे बरसगीर की नेचुरल बाउंड्री जो है वो हिमालयाज़ बन गई, उसके पीछे जाना मुश्किल था, तो नेचुरल बाउंड्री बन गई, इस तरह ये बाउंड्री बन गई। तो ये तो मुल्क है। अच्छा, आबादी इसकी, ये छोटा मुल्क है, अब कहीं जाके इसकी आबादी 2 करोड़ भी नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त ये कितना छोटा मुल्क हो, 1 करोड़ भी नहीं, मतलब उस वक्त इसकी आबादी कोई 70-80 लाख के करीब इसकी आबादी थी चिली की। तो कोई बहुत बड़ा, आबादी के लिहाज से कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं था ये। और इंटरेस्टिंग बात ये है
کہ ان پورے علاقے پورے جنوبی امریکہ میں اس وقت یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ نے فوجی آمریتوں کو پروان چڑھایا، کیونکہ کیوبا کے انقلاب کے بعد وہاں پر جو سوشلسٹ اور ترقی پسند نظریات کی جو سیاست تھی وہ خاصی پروان چڑھ رہی تھی، تو تمام ملکوں میں کہیں نہ کہیں فوجی ڈکٹیٹرشپ جو ہے، فوجی آمریت چلی سے پہلے آ چکی تھی. ٹھیک ہے، اگلی سلائیڈ دکھائیں. یہ حضرت ہیں جو وہاں کے پہلے سوشلسٹ لیڈر اور الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے چلی کے، سلوادور آئندے، اور یہ بھٹو صاحب سے کوئی تقریباً 20 سال بڑے تھے اگر موازنہ کرنا چاہیں تو. اور یہ پورے خطے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں شاید پہلے منتخب سوشلسٹ لیڈر تھے کسی بھی ملک کے. انہوں نے اور وہ باقاعدہ وہ جو سوشلسٹ ریولوشنری پالیسیز تھی ریفارم کی وہ وہاں لانے کی کوشش کی. اور یہ 1973 میں یعنی وہ 11 ستمبر جس دن یہ بغاوت ہوئی ہے اسی دن ان کو مار دیا گیا. اور پھر کہا یہ گیا کہ انہوں نے خودکشی کی تھی. اس بارے میں دو رائے ہیں، کچھ کہتے ہیں واقعی خودکشی کی، کچھ کہتے ہیں کہ ان کو فوج نے مارا. تو یہ وہ ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے. ایک اور سلائیڈ ہے شاید، یہ آپ جانتے ہیں، اور ایک کو تو آپ واقعی میں جانتے ہوں گے، دوسرے کو نہیں جانتے تو گیس کر لیں کہ کون ہے، کیونکہ انہی کے بارے میں ہم بات کریں گے. فیض احمد فیض اور پابلو نیرودا، یہ دو بڑے شاعر، 20ویں صدی کی دنیا کے دو بہت بڑے شاعر. اور دکھا دیں ایک آخری سلائیڈ ایک اور ہوگی. یہ وہ شخص جس کا ایکویلنٹ ہمارے ہاں جنرل ضیاء الحق تھا، تو یہ اس کا نام ہے جنرل پینوشے. پینوشیٹ بھی کہتے ہیں اس کو، پینوشے بھی کہا جاتا ہے، فرینچ پینوشے کہتے ہیں، وہاں پر پینوشیٹ بھی کہتے ہیں، ٹی پروناؤنس بھی ہوتا ہے. تو یہ تھا وہ آدمی جس نے پھر ہیں ہاں اگستو پینوشے، لیکن پینوشیٹ بھی ٹھیک ہے، بعض لوگ یہ مجھے اس طرح سے پتہ لگا ہم پینوشے ہی کہتے تھے. میرا ایک چلی کا دوست تھا وہ پینوشیٹ کہتا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ ہم تو پینوشے کہتے ہیں، آپ پینوشیٹ کہہ رہے ہیں. کہہ رہے نہیں، پینوشیٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی صحیح ہے. تو یہ ہے مختصر. تو میں کچھ بات کر چکا ہوں، اب حارث آپ گفتگو کو آگے بڑھائیں. بیسک میں نے انفارمیشن دی، اب آپ. ہاں بہت شکریہ ناظر. میری طبیعت آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی خراب ہے، لیکن میرا کمٹمنٹ تھا تو میں حاضر ہو گیا ہوں. تو اگر آپ کو ویسے بھی میں کوئی بہت زیادہ یعنی باربط باتیں نہیں کرتا، آج کچھ شاید زیادہ بے ربط ہو جائیں، لیکن بہت شکریہ آپ نے یہ کنسیو کیا آئیڈیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے چونکہ اس سے ہمیں تھوڑا سا ایک بین الاقوامی صورتحال کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ موقع ملتا ہے کہ پاکستان ایک اس بات کو سوچنے کا اور یاد دہانی کا موقع ملتا ہے کہ پاکستان ایک بڑے عالمی نظام اور ایک دنیا کا حصہ ہے. ورنہ اگر آپ پاکستان کا جو مین سٹریم ذرائع ابلاغ ہے اسے دیکھیں تو اس میں سوائے کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے باقی پاکستان کو بھی چھوڑ دیں، کوئی نہ خبریں نظر آتی ہیں نہ مسائل نظر آتے ہیں. اور پہلے یہ صورتحال بالکل مختلف تھی. جیسے اب آپ نے فیض صاحب کی اور نرودا کی تصویر دیکھی ہے تو ایک انٹرنیشنل سالیڈیرٹی تھی ریزسٹنس موومنٹس میں، وہ بھی اب آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آتی. سرمایہ جو ہے کیپٹل کا آپ کو کانسنٹریشن نظر آتا ہے، کیپٹل کی آپس میں بڑھتے ہوئے تعلقات نظر آتے ہیں، کیپٹل کا فری فلو نظر آتا ہے. مگر جو ریزسٹنس موومنٹ ہیں انہیں آپ پروگریسو، لیفٹ، لبرل، ریزسٹنس، سارے موومنٹس، ان کی ڈیموکریٹک موومنٹس، ان کے آپس میں آپ کو اس طرح کے روابط اب نظر نہیں آتے. تو یہ جو لوگ عوام دوست ترقی پسند سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے. دوسری ایک چیز جو اگر اس موضوع پہ ہم واپس آئیں، سوشلسٹ پارٹی کے نام سے تو یہ آئندے جو تھے یہ پہلے صدر منتخب ہوئے کسی ملک کے، لیکن ایک پورا ٹرینڈ تھا. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ان کے سامنے بات کرتے ہوئے میرا مقام نہیں ہے. ڈاکٹر طارق بنوری، آئی ایم سو ہیپی ٹو سی ہیم ان دی آڈینس، ہی ول کریکٹ می ویر ایور آئی ایم رانگ. 60 کی دہائی میں پوری دنیا میں لینن کے مقابلے میں برنسٹائن کا اثر جو سوشلسٹ تحریکیں اور سماجی تحریکیں ان پہ بڑھا، اور اس کی ابتدا صرف اگر میں ظاہر ہے کہ اٹس مور نوانس، لیکن اس کی ابتدا یورپ سے ہی ہوئی ہے. یورپ میں ان کا نام بے شک سوشلسٹ پارٹی نہ ہو، لیکن جو ایس پی ڈی تھی جسے ہم انگریزی میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کہتے ہیں، اس کی حکومت جرمنی میں قائم ہوئی. ظاہر ہے کہ کافی عرصے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے، لیکن وہ ہوئی.
اور اسی طرح لیبر پارٹی جو اولڈ لیبر اب کہلاتی ہے, اس کی برطانیہ میں حکومتیں قائم ہوئیں 50 کی دہائی میں, 60 کی دہائی میں. اس کے بعد یورپ میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں بشمول ہندوستان پاکستان طلبہ کی تحریکیں چلیں, اسٹوڈنٹس موومنٹ اور لیبر موومنٹس ساتھ ساتھ چلے, اور آپ نے اس کے نتیجے میں دیکھا کہ ایسی سوشلزم جو کہ بنیادی طور پر بجائے ڈیموکریٹک سینٹرلزم کے, میں بہت تھیری آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن جو ایک ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کے یا ڈکٹیٹرشپ پہ یقین کرنے والی, جیسے روس کا انقلاب آیا تھا یا چین کا انقلاب آیا, اس کے برخلاف ایک جو بھی بورژوا ڈیموکریسی جسے کہا جاتا, پرانے مارکسسٹ لنگو میں کہتے ہیں, ویلڈ تو وہ ابھی بھی ہے, لیکن ان ڈیموکریسیز میں اپنی اسپیس کریٹ کرنا, لبرل ڈیموکریسیز میں اپنی اسپیس کریٹ کر کے, اور اس میں سوشلسٹ ایجنڈے کو ڈیموکریٹک سوشلزم کے تحت آگے بڑھانا, جسے سوشل ڈیموکریسی بھی کہا جاتا ہے, اور آپ اسے مزید وضاحت سے ڈیموکریٹک سوشلزم کہہ سکتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے تیسری دنیا میں یہ پہلے کامیاب صدر تھے, چونکہ جو باتھسٹ پارٹیز کی حکومتیں آئیں وہ بھی لیفٹ ونگ حکومتیں تھیں مڈل ایسٹ میں. جو باتھ پارٹی کی حکومت یہ آپ کے شام میں ہے تو آج تک چل رہی ہے, عراق میں تھی, شام میں تھی, مصر میں بھی آئی, مصر میں آئی تھی, بات نہیں آئے, مصر میں بات نہیں آئے, لیکن یہ تھوڑا سا یعنی اینٹی امپیریل کیریکٹر ضرور تھا مصر کی حکومتوں کا بھی, جمال ناصر کا. وہ کوئی بائیں بازو کا نہیں تھا, لیکن اینٹی امپیریل کیریکٹر تھا. سوئز کا پورا واقعہ, تو یہ پوری دنیا میں 50 کی دہائی کے اواخر میں اور 60 کی پوری دہائی میں یہ تحریکیں چل رہی تھیں. اس کے نتیجے میں ہم نے پاکستان میں, اگر آپ غور کریں, بھٹو صاحب کی آپ سیاسی مینیفیسٹو دیکھیں اور شیخ مجیب الرحمان کا سیاسی مینیفیسٹو دیکھیں, ان میں سوائے قومی حقوق کی تحریک کے, بنگال کے قومی حقوق کی تحریک کے, جو ان کا جو پولیٹیکل اکانومی کا ایجنڈا ہے وہ بالکل مماثلت رکھتا ہے. بالکل اسی طرح تو یہ سارے تیسری دنیا کے ممالک جو ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز تھے ان میں یہ تحریکیں چلیں. اور یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ آئندے اس سے پہلے سوشلسٹ پارٹی سے 3 مرتبہ پہلے بھی انہوں نے انتخاب لڑا صدارت کا, 50 اور 60 کی دہائی میں غالباً, اور وہ منتخب نہیں ہوئے. 70 میں وہ منتخب ہوئے اور ان کو صرف 3 سال ملے, 3 ساڑھے 3 سال. بھٹو صاحب کو 7 سال ملے, رفلی 6 سال بھٹو صاحب کو ملے. اور تھوڑے سے مختلف ان کا بیک گراؤنڈ ہے, کیونکہ آئندے ایک پروفیشنل تھے, بھٹو صاحب کا ایک فیوڈل بیک گراؤنڈ تھا. بھٹو صاحب جو ہیں آئندے نے کبھی کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ کوئی کسی قسم کی ان کے کوئی تعلقات نہیں رہے, بھٹو صاحب کے ماضی میں رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھٹو صاحب نے بعد میں جو کچھ ہوا اس سے ان کی بہت ساری چیزیں ایک طرح کا ریڈیمپشن ہے, لیکن بھٹو صاحب فوج کے زیر اثر جو سیاستدان پاکستان میں تیار ہوتے ہیں ان میں سے ایک تھے. محترمہ فاطمہ جناح نہیں تھیں, بے نظیر بھٹو نہیں تھیں, باقی سب وہی ہیں. مطلب آپ کسی کا بھی اٹھا کے دیکھ لیں نام تو وہ, لیکن ان کا آئندے کا ایسا نہیں تھا. ایک پوری ایک تحریک تھی جس میں چے گیوارا کا بہت اثر ہے پورے لیٹن امریکہ میں, جنوبی امریکہ میں, جس میں کاسٹرو کا بہت اثر ہے, اور یہ ساری اس کا میں سمجھتا ہوں کہ پس منظر ضروری تھا. اب آپ بات کو آگے بڑھائیں. جی شکریہ. اس کانٹیکسٹ, بہت اچھا آپ نے کانٹیکسٹ بتا دیا اس دور کی سیاست کا. اگر صرف چلی پہ ہم فوکس کریں تو چلی کی سیاست بڑی انٹرسٹنگ اس لحاظ سے ہے کہ یہ اٹ واز ویری ڈفرینٹ فرام ادر ساؤتھ امریکن کنٹریز. جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ دوسرے ساؤتھ امریکن ممالک میں فوجی بغاوتیں ہو چکی تھیں, فوجی ڈکٹیٹرشپ آ چکی تھیں, لیکن چلی ان ممالک میں سے تھا کہ جس میں کم از کم 50 سال سے بڑی اسٹیبل ڈیموکریسی, الیکٹڈ ڈیموکریسی چل رہی تھی. ان کا 1925 کا آئین تھا. اس سے پہلے بھی یعنی وہ جو لاطینی امریکہ جو آزاد ہوا 19ویں صدی کے شروع میں 1920 سے 1930 کے درمیان, زیادہ تر یہ ممالک اسپین اور پرتگال کی نوآبادی سے آزاد ہوئے. تو چلی ان ممالک میں سے تھا کہ اس زمانے سے ہی وہاں پر ایک اسٹیبل ریپبلکنزم چلا آ رہا تھا, اور خاص طور پہ یہ 50 سال کا پیریڈ جو تھا 1925 سے آنورڈز وہ بڑا اسٹیبل, یعنی متواتر جمہوری الیکشن ہونا. پارٹی سسٹم اچھا خاصا تھا, ملٹی پارٹی ڈیموکریسی وہاں پر خاصی اسٹرانگ تھی. ظاہر ہے اس میں جیسے ہوتا ہے کہ عام طور پہ رائٹ ونگ پارٹی اور لیفٹ ونگ پارٹی بھی تھیں, پھر سینٹرسٹ پارٹی بھی تھی. تو ان حالات میں یہ آئندے صاحب پیدا ہوئے 1908 میں,
بھٹو صاحب کی ولادت ہے 1928 کی غالباً، تو یہ پورے 20 سال کا فرق تھا. اور جیسے حارث صاحب نے کہا ابھی کہ آئندے جو تھے وہ پروفیشنل تھے، ہی واز اے فزیشین، میڈیکل ڈاکٹر تھے، اور میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اس زمانے سے 1930 سے وہ جب وہ اسٹوڈنٹ ہی تھے انہوں نے وہ شروع کر دیا تھا. اور جیسے ہمارے ہاں بہت سے ڈاکٹر رہے، ڈاکٹر ادیب رضوی، ڈاکٹر سرور، بہت سارے میڈیکل ڈاکٹر تھے لیکن وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اور لیفٹ کی پالیٹکس میں رہے، بہت ایکٹیو رہے. تو یہ آئندی بھی ان میں سے تھے، اور ہی بیکیم ون آف دا فاؤنڈرز آف سوشلسٹ پارٹی. 1933 میں چلی کی سوشلسٹ پارٹی بنی، اس پارٹی کے بانیوں میں سے یہ تھے. اچھا، اب یہ چلتا رہا سلسلہ، اور اسی دوران میں پھر ہم تھوڑا سا میں لے کر آتا ہوں نیرودا کو بھی. نیرودا جو تھے وہ ان سے 3-4 سال بڑے تھے، وہ بھی چلی کے ہی تھے. اور اسی دوران میں جب یہ آئندے جو تھے یہ سوشلسٹ پارٹی میں سیاست کر رہے تھے، اس زمانے میں کمیونسٹ پارٹی بھی تھی. نیرودا جو تھے وہ تو باقاعدہ کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ تھے، وہ یعنی ان سے ایک قدم آگے تھے. یہ سوشلسٹ پارٹی جو تھی، ظاہر ہم جانتے ہیں فرق سوشلسٹ پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی کا. کمیونسٹ پارٹی تو باقاعدہ اعلیٰ اعلان کمیونسٹ سسٹم کو لانے کی دائی ہوا کرتی تھی، ان کو نسبتاً زیادہ ہارڈ لائن سمجھا جاتا تھا کہ یہ لیفٹ کی ذرا آگے ایکسٹریم لیفٹ پہ ہیں کمیونسٹ پارٹی. سوشلسٹ پارٹی ذرا جیسے حارث صاحب نے کہا کہ ذرا بیچ کا راستہ نکالتے تھے. تو یہ جو سوشلسٹ پارٹی تھی اس کا شروع سے یہی رہا کہ ہم الیکٹورل پولیٹکس کے ذریعے ہم اقتدار میں آئیں گے، اور اقتدار میں آنے کے بعد ہم جو سوشلسٹ تبدیلیاں ہیں، لینڈ ریفارمز ایک ان کا بڑا میجر وعدہ تھا کہ ہم لینڈ ریفارم کریں گے، اور نیشنلائزیشن آف میجر انڈسٹریز، یہ ان کا وعدہ تھا. تو یہ چلتا رہا. اچھا، اب جب یہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے امیڈیٹ اسپین میں جو خانہ جنگی شروع ہوئی، تو اس خانہ جنگی کی دونوں نے خانہ جنگی میں ہم یہ جانتے ہیں کہ دو اس میں تھے فریق سمجھ لیں، ایک رائٹ ونگ اور ایک لیفٹ ونگ کا تھا. تو جو لیفٹ ونگ کے لڑنے والے تھے اسپین کی خانہ جنگی میں 1936 سے 1938 کے دوران میں وہ چلی سول وار، تو اس میں دونوں یہ نیرودا بھی اور آئندی بھی انہوں نے بڑا اوپنلی جو ہے وہ ساتھ دیا لیفٹ ونگ کے جو لڑنے والے تھے ان کا. جی لیکن وہ اس میں ان کو ناکامی ہوئی، اور فرانکو وہاں پر برسر اقتدار آ گیا، اور فرانکو بڑا طویل عرصے پھر وہاں ڈکٹیٹرشپ اسپین میں رہی 1938 سے 1975 تک. تو یہ اس میں بھی ایکٹیو رہے، اور اسی دوران میں نیرودا کی پہلی ایگزائل بھی ہوئی. اور پھر 1948 میں یہ ہوا کہ وہاں پر کمیونسٹ پارٹی پر چلی میں پابندی لگا دی گئی، جیسے پاکستان میں 1954 میں ہوا. یہ وہاں پر 1948 میں کمیونسٹ پارٹی پہ باقاعدہ پابندی لگائی. تو پھر ان کی نیرودا کی ایک اور ایگزائل شروع ہوئی. اچھا، لاطینی امریکہ میں ایک انٹرسٹنگ ٹریڈیشن ہے، میں آپ سے شیئر کروں کہ وہاں جو ایک بڑی اسٹرانگ یہ ٹریڈیشن رہی ہے کہ جو دانشور ہیں یعنی ادیب اور شاعر، ان کو وہاں کی حکومتیں دوسرے ملکوں میں سفیر لگاتی رہی ہیں. اب کتنا انٹرسٹنگ آئیڈیا ہے نا کہ اب آپ ہمارے سفیر ہیں. جو بھی ایک بڑا شاعر ہے اس کو یہ اعزازی مطلب وہ دے دیتے تھے کہ آپ جائیں اور دوسرے ملک میں سفارت کریں. تو یہ جو ہے اپنے نیرودا بھی کئی ملکوں میں سفیر بھی رہے. اچھا، اور وہ سفیر ان کو کسی سوشلسٹ پارٹی نے نہیں لگایا، بلکہ جو نسبتاً رائٹسٹ پارٹی تھی وہ بھی ان کی اتنی ہی عزت کرتی تھی، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ چلی میں بڑی اسٹرانگ ملٹی پارٹی سسٹم تھا اور وہ ایکسٹریم نہیں تھے. تو اس میں چلی کی سیاست میں ایک ایکوموڈیشن کا تصور شروع سے چل رہا تھا کہ لیفٹ اور رائٹ کی جو پارٹی یعنی سوشلسٹ پارٹی ہو گئی، کمیونسٹ پارٹی ہو گئی، اور اس کے مقابلے میں ایک ریولوشنری پارٹی تھی جس کا نام ہی ریولوشنری پارٹی تھا، ایک ریڈیکل پارٹی تھی، ایک کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی تھی. تو رائٹ اور لیفٹ پہ ہر طرح کی جماعتیں جیسے ہمارے ہاں ہیں اسی طرح وہاں بھی موجود تھیں، لیکن وہ ساری چلی کی سیاست کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹ کرتی تھیں. تو جو جب کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت رہی تب انہوں نے بھی ان کو نیرودا کو جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں، میکسیکو میں یہ سفیر رہے، فرانس میں سفیر رہے، مختلف ملکوں میں یہ مختلف سفارتی پوزیشنز پہ نیرودا رہے. تو یہ ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس یعنی چلی کی سیاست کا، جس کے بنیادی نکات میں نے یہی بتائے کہ اسٹرانگ ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز، ایک ایکوموڈیشن کا کلچر، آپس میں مل جل کے کام کرنے کا، اور تیسری بات میں نے یہ کہی کہ وہ جو دانشوروں کو سفارتی پوزیشنز پہ باہر بھیجنا. اس پس منظر میں پھر میں بات آگے بڑھاؤں گا. اوور ٹو یو. شکریہ بہت. اس میں ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے یاد رکھنے کے لیے، وہ یہ کہ نیرودا جو آئندے جو تھے
وہ سوشلسٹ پارٹی کو واضح اکثریت سے کامیاب نہیں ہوئی تھی 1970 کے انتخاب میں. جیسے پیپلز پارٹی بھی 80 سیٹوں پہ کامیاب ہوئی تھی, چونکہ میں مشرقی پاکستان کو شمار کرتا ہوں کیونکہ اس وقت وہ پاکستان کا حصہ تھا. لیکن ایک پاپولر یونٹی گورنمنٹ بنی تھی, یعنی ایک انہوں نے کولیشن بنایا, اور اس میں چونکہ واضح اکثریت 3 بڑی جماعتیں تھیں, کسی کی نہیں تھی, تو آئندے پہ سب کا ایک ایز اے سیزنڈ, ناٹ جسٹ اے سوشلسٹ لیڈر بٹ آلسو اے اسٹیٹسمن اینڈ اے سیزنڈ پولیٹیشین, کیونکہ اس سے پہلے وہ وزیر بھی رہے تھے, 2-3 صدارتی انتخاب بھی جیسے میں نے عرض کیا لڑ چکے تھے, تو ان کے اوپر ایک طرح سے وہ کنسنسس کینڈیڈیٹ تھے پوری, آپ جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں چلین سول سوسائٹی اور پولیٹیکل سوسائٹی کے. سو ایک طرح سے جو فوجی بغاوت وہاں پہ بہت زیادہ پاکستان سے اس کا مقابلہ نہیں ہے. پاکستان میں بہت سخت مارشل لاء تھا, پاکستان میں لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں, پاکستان میں لوگ جیلیں کاٹی ہیں, ان پہ بے انتہا ٹارچر ہوا ہے. لیکن جو لیٹن امریکن جو ڈکٹیٹرز تھے, ان سے آپ کے ڈکٹیٹرز کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, چونکہ وہ فضا بالکل مختلف ہے. یہ جو پورا برصغیر کا پورا ایک اور طرح کا جو ایک پولیٹیکل کلچر ہے, اور ایک اور طرح کی یہاں کالونائزیشن بھی, یہاں اسپینش ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس تفصیل میں جائیں, مگر جو اسپینش کالونائزیشن تھی پرٹیکولرلی, وہ سب سے ارلیسٹ کالونائزیشن ہے. اور اسپینش کالونائزیشن واز اے روتھلیس کالونائزیشن, یعنی وہ اس میں وہ جینوسائڈ کرنا کوئی مذاق نہیں تھا, مطلب ہے کہ یہ جگہ آپ صاف کر دیں, تو وہ صاف کر دیتے تھے باقاعدہ. یا آپ نے امریکاز میں پورے میں دیکھ لیں آپ, نارتھ میں, ساؤتھ میں, سینٹرل میں, ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئے گا. تو وہ ایک ٹریڈیشن وہاں پر اوپریشن کا جو ایک ٹریڈیشن تھا, یعنی چلے اس سے نکل آیا تھا اور چلے ایک ریپبلک کی طرح چل رہا تھا, لیکن وہ جس پورے خطے کا حصہ ہے, اس خطے میں بہت خوفناک ڈکٹیٹرشپس کا ایک روایت رہی ہے, اور ملکوں میں بھی اس طرح رہا ہے. ضیاء الحق کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی, اس میں اور پینوشے کی ڈکٹیٹرشپ میں ایک بنیادی فرق ہے. وہ یہ کہ ضیاء الحق, پینوشے نے وہاں مذہب کا استعمال نہیں کیا امریکہ کی اور سرمایہ دارانہ معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے. یہ یعنی ظاہر ہے کہ وہ ایک اٹس اے ویری کرسچن سوسائٹی. لیٹن امریکہ سے جو لوگ واقف ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کی زندگیوں کا مذہب بہت زیادہ حصہ ہے, جس طرح فلپینز میں حصہ ہے, جیسے ہندوستان پاکستان میں حصہ ہے. لیکن جو ضیاء الحق, تو ہی واز اے سورٹ آف اے پرو ویسٹ. ضیاء صاحب نے کام یہ کیا کہ انہوں نے اندر سے تو وہ پرو ویسٹ تھے, بلکہ اندر سے کیا پیسے بھی لیتے رہے, ہاتھ جوڑ کے ریگن کے ساتھ تصویریں بھی کھنچواتے رہے, لیکن انہوں نے پاکستان کا جو اپنی جو پالیٹی ہے پاکستان کی, اس میں اینٹی امریکنزم اور گلوریفیکیشن آف میجورٹی فیتھ, یہ ان کے 2 بیسک ان کے ایجنڈاز تھے. تو پینوشے جو ہے وہ اگر اندر اینٹی امریکن تھا تو وہ باہر بھی اینٹی امریکن تھا. ہی واز فار مور روتھلیس دین ضیاء الحق. ہی واز ناٹ کٹنگ ڈیلز لائک ضیاء الحق ڈیڈ فرام ڈے ون. لیٹر آن ہی ڈیڈ, کیونکہ وہ تو 25-30 سال رہا ہے, کتنے سال رہا, تو پرو امریکن, سوری, ہاں, پرو امریکن اندر بھی تھا اور پرو امریکن باہر بھی تھا. ہمارا جو ہے اندر وہ اینٹی امریکن تھے اور گلوریفیکیشن آف ریلیجن, گلوریفیکیشن آف اسلام, اور باہر جو ہے جو ان کی پالیسیز تھیں جو انہوں نے افغانستان کی جنگ میں کیا, یا ادروائز جو ان کی روس کی طرف جو پورا ایک رویہ تھا وہ, تو یہ کچھ اس طرح کے فرق بھی ہیں. اب اگر ایک اور جو آپ نے نرودہ کی اور فیض صاحب کی بات کی, نرودہ آلموسٹ اسی وقت ایگزائل میں تھے جب فیض صاحب جیل میں تھے. ہاں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے بات, یعنی ارلی 50s, لیٹ 40s, ارلی 50s میں فیض صاحب یہاں جیل میں تھے اور نرودہ اس وقت ایگزائل میں تھے. ایک اور ہمارے ملکوں کی بڑی دلچسپ بات ہے, وہ یہ کہ ایک دن ہم ایک آدمی کو غدار اور کافر قرار دے کے اس کو یعنی گردن زدنی قرار دے دیتے ہیں, اور اگلے دن اسے نشان امتیاز, ہلال امتیاز دے دیتے ہیں. اچھا, یہی کام چلے میں بھی ہوا ہے, یہی کام پاکستان میں بھی ہوا ہے. یعنی فیض صاحب کو نشان امتیاز ان کے مرنے کے بعد دے دیا. اچھا, اور فیض صاحب کو ان کی زندگی میں بھی خاصی پذیرائی ملی ان حلقوں سے بھی جو طاقتور تھے. بھٹو صاحب کے زمانے میں فیض صاحب پوری طرح جو تھے وہ پاکستان کی جو کلچرل لینڈسکیپ ہے اس میں ایک بنیادی کردار انہوں نے ادا کیا. انہوں نے لوک ورثہ قائم کی, انہوں نے پاکستان کی اب تک کی لکھے جانے والی واحد کلچرل پالیسی لکھی. امیجن کہ 50 سال میں آپ نے دوسری کلچرل پالیسی کا بھی کوئی ڈرافٹ نہیں بنایا. تو یہ فیض صاحب نے اس طرح کے کام کیے. بالکل اسی طرح نرودہ سینیٹر رہے, نرودہ سفیر رہے, نرودہ ایگزائل میں بھی رہے, نرودہ جیل میں بھی رہے. تو یہ بھی بڑا تیسری دنیا کے ممالک کا, اور خاص طور پر اگر آپ چلے کے ساتھ پاکستان کو کمپیئر کریں. ایک بات میں آپ سے اگر آپ اجازت دیں, اور یہاں میں کیونکہ کچھ
میں خود بھی بہت یعنی پرو بے نظیر رہا ہوں, لیکن بھٹو صاحب اتنے کلیئر ہیڈڈ سوشلسٹ نہیں تھے جتنے آئندے تھے, اور یہ آپ کو بالکل نظر آئے گا. آئندے نے, اسی لیے آئندے کا جو ٹرم ہے وہ 3 سال میں امریکہ بہادر اور مقامی فوج نے مل کے پورا کر دیا. بھٹو صاحب چلاتے رہے. ایک تو 71 کی وجہ سے بھی کچھ ان کو اسپیس مل گئی کہ فوراً ابھی ملک ٹوٹا ہے تو اب 2-3 سال 4 سال تو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں لگیں گے آپ کو, فوج کو بھی, اور پاکستان کا جو نوکر شاہی ہے اور پاکستان کی جو عدلیہ ہے, یہ سب شامل ہیں بائی دا وے. تو ان سب کو ریہیبلیٹیٹ ہونے میں تھوڑا سا وقت لگا. لیکن اس بھٹو صاحب کے لینڈ ریفارمز, بھٹو صاحب کے جوڈیشل ریفارمز, اس طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیپ سیٹڈ کمٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں نظر آتا. تو ذاتی طور پر وہ یقیناً ہوں گے, میں نہیں جانتا کیونکہ ان کی پالیسیز میں لکھا ہوا ہے, لیکن ان کے ہاں ایک جو جس طرح کی اپیزمنٹ تھی آف ریلیجس رائٹ بگننگ فرام دا سیکنڈ امینڈمنٹ آگے تک, تو وہ اس طرح کی چیزیں آپ کو آئندے کے ہاں نظر نہیں آتی. درست, بالکل. بلکہ وہ زیادہ ان کی ریفارمز بھی زیادہ فار ریچنگ تھیں, مطلب ہی واز پلاننگ, جو کہ ناکام ہو گئیں, لیکن وہ ناکام کر دی گئیں, لیکن زیادہ فار ریچنگ, بہت زیادہ براڈ تھیں. تو اب یہ کہ 1970 میں دونوں جگہ الیکشن ہوتے ہیں, یعنی پاکستان میں بھی ہوتے ہیں اور چلی میں بھی ہوتے ہیں. چلی میں جیسے میں نے بتایا کہ الیکشن ہو رہے تھے مسلسل, وہاں 6 سال کی ٹرم تھی. یہاں پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ تھی, 2 ڈکٹیٹرشپ رہیں. پہلے اس کی جنرل ایوب خان کی 60s میں 11 سال, 58 سے 69 تک, پھر جنرل یحییٰ خان. تو الیکشن یہاں بھی ہوئے وہاں بھی ہوئے, لیکن فرق یہی تھا کہ یہاں پر کوئی ایسی روایت نہیں تھی کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرا کے اقتدار سونپا جائے. چلی میں یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں. تو 70 میں جو الیکشن ہوئے, اس 70 کے الیکشن میں جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ہوا یہ کہ یہاں تو جیسے کلیئر بہت آ گیا تھا کہ مجیب الرحمان جو ہے وہ منتخب ہو کے آ گئے ہیں اور وہ اگلے وزیر اعظم ان کو ہونا چاہیے تھا. چلی میں یہ ہوا کہ وہ چونکہ منورٹی گورنمنٹ تھی, یعنی واضح اکثریت نہیں تھی, تو اس لیے ان کو ایک تو سوشلسٹ پارٹی کی واحد حکومت نہیں تھی, ان کو پاپولر یونٹی کہ کولیشن گورنمنٹ. اچھا, پاپولر جب اس طرح کی کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے, ہوچ پوچ ہوتا ہے, تو اس میں مختلف طرح کے اسٹریم آف تھاٹ چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ پاپولر یونٹی کی گورنمنٹ میں بھی یہی تھا. اگر ان کو شاید واضح اکثریت ہوتی تو صورتحال مختلف ہوتی. تو جب وہ ستمبر میں الیکشن ہوئے, یہاں پاکستان میں دسمبر میں ہوئے 70 میں, وہاں ستمبر میں ہوئے, لیکن وہاں کے حساب سے وہ کوئی 2 مہینے شاید اس کو لگے کہ وہ ہینڈ اوور کرنے میں. تو نومبر میں آئندے جو ہے وہ ان کو اقتدار سونپ دیا گیا. اچھا, انہوں نے یہ کیا یہاں پر بھٹو, پھر بہرحال وہ جنگ اور اس سب کے بعد بھٹو صاحب جو ہے وہ دسمبر 71 میں اقتدار میں آئے, وہاں 70 میں آ گئے تھے آئندے. آئندے نے آنے کے بعد یہ کیا کہ وہ سارے ان کے جو پرومسز تھے وہ بہت جلدی انہوں نے امپلیمنٹ کیے. سب سے پہلا انہوں نے کام, یعنی جو اگر ہم موازنہ کریں پاکستان بھٹو اور آئندے کا, تو آئندے نے بھی تمام بڑی انڈسٹری جو ہیں اس کو نیشنلائز کرنے کا, یعنی جس کو اردو میں کہتے ہیں قومی ملکیت میں لے لیا گیا, میں کہتا ہوں ریاستی ملکیت میں لے لیا گیا, کیونکہ یہ قومی ملکیت میں لینا یہ ذرا ایک مس لیڈنگ ہے. وہ قومی ملکیت تو یہ نا کہ واقعی میں وہ قوم کے ہاتھ میں آئے, وہ ہوتا یہ کہ ریاستی ملکیت میں آ جاتا ہے. تو وہ بہرحال, لیکن چونکہ ٹرم ہے نیشنلائز کرنا, تو وہی ہم استعمال کرتے ہیں. تو انہوں نے, آئندے صاحب نے بھی جو ہے وہ نیشنلائز بہت بڑے پیمانے پہ نیشنلائز کیا, اور تمام بڑی انڈسٹری کو. لیکن فرق یہ تھا یہاں پاکستان میں, جو بھٹو صاحب کی جو نیشنلائزیشن تھی, بھٹو صاحب کا زیادہ ٹارگٹ بنی جس کو ہم کہتے ہیں نا پیٹی بورژوا کہہ لیں, یا جو کمپراڈور یہاں کا لوکل نیشنل بورژوازی جس کو کہتے ہیں مارکسی ٹرم میں. تو یہاں کا جو سرمایہ دار تھا وہ زیادہ متاثر ہوا. وہاں پر یہ تھا کہ امریکی انویسٹمنٹ بہت زیادہ تھی, اور امریکی بڑی کمپنیاں, خاص طور پہ کاپر انڈسٹری میں, منرل میں بڑی انڈسٹری تھی, ان کو بھی نیشنلائز کر لیا. تو امریکہ جو ہے وہ فوراً بالکل ناراض ہو گیا آئندے کے ساتھ, اور ان کو یہ لگا کہ یہ اب ریپلے ہو رہا ہے جو کاسترو نے کیوبا میں کیا. اب اگر یہ کامیاب ہو گئے تو جس طرح سے وہ سر پہ بیٹھا ہوا ہے کاسترو امریکہ کے قریب, اس کو ہٹا نہیں پا رہے, تو اگر یہ اسٹیبلش ہو گئے آئندے صاحب تو اب ان کو ہٹانا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ ایک اور نئی مصیبت ہے. تو نکسن صاحب نے جو ہے وہ اسی وقت سے, اب تو سارا ڈی کلاسیفائی کر دی ہیں ڈاکیومنٹس, تو نکسن نے اسی وقت سے جو ہے وہ انسٹرکشن دینی شروع کر دی کہ یہ CIA کو پلان کرنا چاہیے کہ یہ ناکام ہو. تو یعنی پہلی کوشش یہ کی گئی کہ الیکشن کے بعد, یعنی ستمبر میں الیکشن ہوئے, نومبر میں صدر بنے ہیں, تو 2 مہینے امریکہ نے کوشش کی کہ ان کو جو ہے وہ ہٹایا جائے.
اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی, اب فوج پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. جو چلی کی فوج تھی وہاں, جو چلی کی فوج کا جو کمانڈر ان چیف تھا وہ اس وقت اس کا نام تھا شنائڈر. وہ ایک کیونکہ چلی میں روایت نہیں تھی فوج کی مداخلت کی, تو وہ ہی واز اسٹینڈنگ بائی دا کانسٹیٹیوشن. تو امریکہ نے کوشش کی, اور اس کے ثبوت ہیں کہ وہ فوج کے کمانڈر ان چیف کو کہا گیا کہ بھئی آپ کر لیں, ٹیک اوور کر لیں شنائڈر کو. تو باقاعدہ شنائڈر نے جب ریفیوز کیا کہ نہیں میں ٹیک اوور نہیں کروں گا اینڈ آئی ایم اسٹینڈنگ بائی دا کانسٹیٹیوشن, تو اس کو اغوا کر کے قتل کیا گیا. یعنی آپ کین یو امیجن. ہاں میں آتا ہوں اس کی طرف. تو پہلے جو ہے وہ آرمی چیف, کسی ملک کے آرمی چیف کو اغوا کر کے اس کو قتل کر دیا جائے, آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے. وہ ہو گیا, وہ شنائڈر کو مار دیا انہوں نے, کیونکہ ہیں فوج کے ہی اپنے لوگوں نے, فوج کے ہی اپنے لوگوں نے. لیکن جو اس کے بعد جو بنا, جو اگلا آیا, اس کا نام تھا پریٹس, جنرل پریٹس, وہ بھی کانسٹیٹیوشنلسٹ تھا. یعنی فوج ریلیکٹنٹ تھی, ایسا نہیں پاکستان کی طرح نہیں کہ پاکستان میں تو جو کہتے ہیں نا خون منہ کو لگا ہوا تھا کہ بھئی اقتدار چھوڑنا ہی نہیں ہے, ایک کے بعد ایک ہٹ گیا تو دوسرا, دوسرا آ گیا تیسرا, وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں کسی طرح سے بھی کہ بھئی جمہوریت کو چلنے دیں. لیکن وہاں انہوں نے رجسٹ کیا کہ بھئی نہیں ہم یہ نہیں کریں گے. تو پہلے جنرل کو مارا گیا. اچھا دوسرا جنرل جو تھا جنرل پریٹس, اس نے بھی آئی این ڈی کی پوری حمایت کی کہ میں اس کے ساتھ ہوں, میں یعنی کوئی بغاوت یا یہ نہیں کروں گا. تو جب یہ سارا ہو رہی تھی, نیشنلائزیشن ہوئی, اس کی اس نے آرمی نے سپورٹ کی, یعنی کوئی اس کو اپوز نہیں کیا. اچھا دوسرا بڑا لینڈ ریفارمز, جو کہ یہاں پاکستان میں ناکام ہوئیں, اس لیے کہ پہلے ایوب خان نے کوشش کی, بھٹو نے کوشش کی, لیکن وہ ہو نہیں سکا. یہاں ابھی بھی بڑے جاگیردار موجود ہیں. وہاں پر یہ ہوا کہ اس نے لینڈ ریفارمز کی اور لوگ کسانوں میں زمینیں باقاعدہ تقسیم کی گئیں. تیسرا بڑا پروگرام اس نے یہ شروع کیا کہ جو تمام اسکولوں میں بچوں کو دودھ کی فراہمی, یہ ایک بڑا یعنی ایکسپینسو ایک پروگرام تھا کہ یہ کھانا تو لنچ تو نہیں پراپرلی, لیکن دودھ دیا جائے گا, بچوں کو پلایا جائے گا تمام اسکولوں میں ان کو روزانہ. یہ بڑے ایکسپینسز کی چیزیں تھیں یہ. اور یہ کہ اچھا چوتھا پروگرام اس کا جو وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکا وہ تھا ایجوکیشن, جو ہمارے یہاں کہا جاتا نا سنگل, جو عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ میں یکساں تعلیمی نظام لاؤں گا, وہ پھر وہ نیشنل کریکولم پہ چلے گئے. لیکن وہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یکساں تعلیمی نظام لے کر آئیں گے, جس کی مخالفت ہوئی. پھر اس کی مخالفت فوج سے بھی شروع ہو گئی, کیونکہ فوج کے بھی تعلیمی ادارے تھے, اور اس نے آئی این ڈی نے کہا کہ میں فوج کے اور کرسچنز کے, تو وہ کرسچن جو ٹیک اوور کرنے تھے وہ کرسچن لابی بھی اس کے خلاف ہو گئی. پھر جو اپر کلاس تھے, جو انڈسٹریلسٹ تھے, وہ خلاف ہو گئے. امریکہ تو پہلے ہی خلاف تھا. تو ہوا یہ کہ یہ ساری ریفارم جب انہوں نے انٹروڈیوس کروائیں تو فوری طور پہ اس کی مخالفت معاشرے سے شروع ہو گئی. اور جبکہ فوج شروع میں آئی این ڈی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, لیکن پھر جب سال 2 سال میں, یعنی اس کو امریکہ یا سی آئی اے کو تقریباً 2 سال لگے اس پوری پلاننگ میں, کہ جو جنرل پریٹس تھا اس کو بھی ہٹنا پڑا. اس کو ہٹنا اس طرح سے پڑا کہ جب مخالفت شروع ہوئی تو لوگوں نے مطالبہ, جیسے پاکستان میں مطالبہ کیا جاتا ہے نا کہ آ جاؤ راحیل شریف, آ جاؤ فلاں, تو وہاں پر بھی یہ کہنے لگے کہ بھئی اب جو ہے وہ یہ ان کو نکالو, یہ جو جنرل پریٹس ہیں یہ عوام کی وہ نہیں کر رہے, یا تو آپ آ جائیں ٹیک اوور کریں, ورنہ ان کے استعفوں کے مظاہرے کروائے گئے کہ جنرل جو آرمی چیف ہے اس کو ریزائن کرنا چاہیے. تو حالات اتنے خراب ہو گئے کہ وہ جو آرمی چیف تھا پینوشے سے پہلے, اس نے ریزائن کر دیا. اور جب ریزائن کر دیا تو ریزائن کے بعد پینوشے آیا, اور پینوشے نے جو ہے وہ اپنے فوج کا سربراہ بننے کے ٹھیک 18 دن بعد ٹیک اوور کر لیا. اوور. اس میں ایک اور بھی, اب میرا خیال ہے تھوڑی سی اگر فیض صاحب کی یا نرودہ کی شاعری کے کانٹینٹ پہ بات کریں تو دیکھیں, ایک تو جلاوطنی کی شاعری آپ کو نظر آئے گی, پوئٹری ان ایگزائل ان کے ہاں ہے. پھر دونوں جو ہیں وہ رومانٹک ریولوشنریز ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے جو ریولوشنری شاعر ہے, جیسے جالب رومانٹک پوئٹ ہے, مگر ان کی رومانٹک شاعری ان کی ریولوشنری شاعری سے مختلف ہے, یا ریزسٹنس پوئٹری سے الگ ہے, علیحدہ ہے. انہوں نے دونوں کا آمیزہ نہیں بنایا. لیکن نرودہ کے ہاں بھی اور فیض صاحب کے ہاں بھی جو ایک رومانس اور ریولوشن ہے وہ ایک طرح سے اس کا ایک بلینڈ ہے. اٹس اے ویری ایون بلینڈ, کہ جہاں انہوں نے جو پورے ریولوشنری آئیڈیلز ہیں جو ریزسٹنس کے ذریعے سے آرٹیکولیٹ ہو رہے ہیں, وہ انہوں نے ان کو ایک بلاوڈ بنا دیا ہے کہ ریولوشن از اے بلاوڈ. تو یہ آپ کو دونوں کیا نظر آئے گا. اسی طرح ایگزائل کی شاعری دونوں کیا نظر آئے گی. پھر تیسری ایک چیز یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنلزم ہے,
جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک انٹرنیشنلزم ہے دونوں کے ہاں, جس میں آپ کو یعنی ان کو ویتنام کی بھی فکر ہے, ان کو اپنے گھر کی بھی فکر ہے جہاں وہ رہتے ہیں, اس سے بھی جڑے ہوئے ہیں, مگر ساتھ جتنے گلوبل موومنٹس ہیں ریزسٹنس کے, ان کے ساتھ ان کی شاعری میں اس کا ریفلیکشن ہے. فیض صاحب کے آپ کو ایرانی طلبہ کے بارے میں بھی نظم ملے گی, فلسطین کے بارے میں بھی نظمیں ملیں گی, لبنان کے بارے میں بھی نظمیں ملیں گی, ویتنام کے بارے میں بھی نظمیں ملیں گی, افریقہ آ جاؤ افریقہ. تو یہ ساری چیزیں ان کے ہاں جو ہیں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس طرح سے کچھ جس کو تھیمز کی مماثلت کے ہیں. پھر ایک اور بڑی دلچسپ ہے بات, یہ تقریباً ہم عصر تھے. فیض صاحب 1912 کی غالباً پیدائش ہیں, 11 یا 12. یہ جو ہیں 1908 کی ہیں یا 4 کی ہیں نرودہ, 8 کے آئندے ہیں, 4 کے نرودہ. تو یہ مور لیس کنٹمپریز ہیں. مجھے جہاں تک یاد ہے, اب مجھے میں بھول جاتا ہوں کہ وہ کون سا ہسپانوی شاعر ہے, لیکن غالباً وہ نرودہ ہی کی نظم ہے او پیپل, جس میں ایک سیلیبریشن ہے. نرودہ کی نہیں ہے, لورکا کی ہے, وہ لورکا کی, ہاں لیکن بہرحال تو مطلب ہے کہ فیض صاحب کے یہاں ہسپانوی شعراء کے لورکا سے لے کے نرودہ تک ان کے اثرات کافی ہیں. اور یہ جو ان کی نظمیں فیض صاحب کی بعض آزاد نظمیں ہیں, مثال کے طور پہ آج کے نام اور آج کے غم کے نام, آج کا غم جو ہے زندگی کے بھرے گلستاں سے خفا, زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے, درد کی انجمن جو میرا دیس ہے. یہ پوری نظم ہے نا. یہ پھر چلتی ہے کہ تانگے والوں کے نام, فلاں کارخانوں کے بھولے جیالوں کے نام, کسانوں کے نام. مطلب وہ ایک پورا ہے نا کہ ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی, دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ. یہ پورا ایک سیلیبریشن آف دا ورکنگ کلاسز ہے, سیلیبریشن آف کامن پیپل ہے, ناٹ جسٹ دا ورکنگ کلاسز. تو یہ اسپینش پوئٹری سے فیض صاحب نے بہت جو ہے وہ ایک طرح سے اسے کہیں گے کہ وہ کوئی پلیجرائز نہیں کیا, اکتساب کیا ہے. کیونکہ بہت اسپینش پوئٹری جو ہے وہ اس نے بہت زیادہ ایک مختلف شاعری ہے. وہ اگر آپ یورپین, خیر وہ لیٹن امریکہ میں بھی بولی جاتی ہے ہسپانوی, اور پرتگیزی بھی برازیل میں بولی جاتی ہے, لیکن جو پورا جو لیٹن امریکہ ہے وہ اسپینش اسپیکنگ ہے. اسی طرح اسپین ہے. تو یہ جو تحریکیں چلی ہیں اینٹی کلونیل, اینٹی امپیریل, پرو سوشلزم تحریکیں جو چلی ہیں لیٹن امریکہ کی, وہ ان کی شاعری ان کے ہاں بہت میں وہ یعنی اس کی نمائندگی ہوئی ہے اس فکر کی اور ان خیالات کی. اور اس کے اثرات پھر آپ کو جو ہمارے ہاں کے ترقی پسند شعراء ہیں, خاص طور پہ فیض صاحب, اس میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ اس طرح کی بہت سی آپ پیرللز ڈرا کر سکتے ہیں. پھر ان کے آپس میں جو تعلقات تھے, چونکہ افرو ایشیائی ادیبوں کا ایک پورا سلسلہ تھا, پھر اس میں لاطینی امریکی ادیب بھی شامل تھے. یہ جتنی بھی ایک رائٹرز کا پورا ایک گلوبل پروگریسو رائٹرز کے الائنسز تھے, نیٹ ورکس تھے, تو اس میں بھی ان لوگوں کو ملنے کا اور ساری آپس میں گفتگو کا موقع ملتا تھا. اس کو ایک نقصان 1991 کے جو سوویت یونین کا خاتمہ ہے اس سے بھی ہوا ہے, چونکہ سوویت یونین جو ہے وہ اور پرو جو ایسٹ یورپین ممالک, صرف سوویت یونین نہیں, ایسٹ یورپین ممالک بھی وہ ان تمام عالمی تحریکوں کی معاونت اور مدد کرتے تھے اور لوگوں کو ملنے کا موقع فراہم کرتے تھے. چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ فلسطین کا پورا موومنٹ جو ہے وہ 91 سے پہلے کیا تھا اور 91 کے بعد کیا ہوا, کیونکہ پی ایل او کا تعلق کیا تھا, اور یعنی وہ تمام جتنے دنیا میں قومی آزادیوں کے بھی اور طبقاتی مساوات کے جتنے بھی تحریکیں تھیں, ان کو سوویت یونین کا ویسے جو بھی کردار منفی بھی رہا ہے ہماری گلوبل تاریخ میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جتنے یہ موومنٹس تھے ان سب میں سوویت یونین اور مشرقی بلاک کے یورپین ممالک نے مدد فراہم کی. تو ایک جو ان کے ٹوٹنے کے اور آپس میں اس جڑت کے خاتمے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ کوئی نیوکلس جو ہے اس وقت لیفٹ کا دنیا میں نہیں ہے. اور اب مجھے نہیں معلوم کہ آئندہ کیا ہوگا, کیونکہ اب نیوکلس بنانے کا اور نیوکلسز ابھرنے کا زمانہ بھی نہیں ہے. اب یہ ایک نیٹ ورک نوڈل سوسائٹی ہے جس میں ہم رہتے ہیں, جس میں ملٹیپل نیوکلیائی ہوتے ہیں, جس میں ملٹیپل پاور سینٹرز ہوتے ہیں, ہاریزونٹل اسپریڈ ہوتا ہے پاور سینٹرز کا. اس طرح سے آپ کو نہیں اب نظر آتا جو اس وقت ممکن تھا.
تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آئندہ کیا ہوتا ہے, لیکن ان چیزوں سے سیکھا بہت جا سکتا ہے. ایک اور شاعر جن کا میں تذکرہ کروں, حالانکہ وہ آج کی گفتگو میں شامل نہیں ہے, مگر وہ ان دونوں سے بالکل جڑے ہوئے ہیں اور انہیں یاد کیا جانا چاہیے. ویسے بائی دا وے 19 سپٹمبر ہے جہاں تک مجھے یاد ہے نیرودا کا یوم وفات 1973, کیونکہ نیرودا کو ایک جو روایت ہے اور کافی حد تک اس پہ 2017-18 تک وہ اس کے وہ ڈی این اے سیمپل اور بیکٹیریا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ باڈی ایگزیوم, مطلب انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا تھا. وہ اس وقت کینسر کا علاج, ان کو پروسٹیٹ کینسر تھا اور وہ اس وقت سینتیاگو کے ایک ہسپتال میں تھے جب تختہ الٹا گیا ہے آئندے کا, تو وہ 6 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ایک دم سے کیسے ہو گئی, تو اس پہ کافی تحقیق ہوئی ہے اور اس میں کہنا یہی ہے کہ ڈاکٹرز نے, پینوشے کے کہنے پہ ڈاکٹرز نے ان کو ایسی ادویات انجیکٹ کر دیں یا ایسے کیمیکلز انجیکٹ کر دیے کہ وہ ایکسپیڈائٹ ہو گئی ان کی ڈیتھ. اور یہ نیرودا نے اپنے ڈرائیور سے چند دن پہلے یا 2 دن پہلے اپنے انتقال سے بات کر کے ان کو بتایا تھا کہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ انہیں کچھ ایسا دیا گیا ہے ہسپتال میں کہ ان کی حالت مزید خراب ہو گئی ہے. تو یہ 19 ستمبر تو پرسوں ہے میرا خیال ہے. ہاں, تو یہی مہینہ ہے جس میں یعنی آئندے کا تختہ الٹا گیا, اور یہی مہینہ ہے جس میں نیرودا کی سینتیاگو میں ڈیتھ ہوئی. تو یہ ہاں, تیسرا شاعر جو میں نام لینا چاہ رہا تھا وہ ناظم حکمت ہے, چونکہ ناظم حکمت کا بھی جو تقریباً جو ٹریجیکٹری ہے پوری پوئٹری کی وہ ان دونوں سے قریب ہے. اور ترکی میں اور ناظم حکمت نے لیکن ان دونوں سے کہیں زیادہ جیل کاٹی ہے, اور ان کو نہ کوئی سفارتی عہدہ ملا ہے, نہ انہوں نے کوئی ان کی زندگی میں کوئی کسی قسم کا اعزاز ملا ہے. انہوں نے 28 برس جیل میں کاٹے ہیں ناظم حکمت نے, اور ان پر جس قسم کے ٹارچر ہوئے ہیں وہ ناقابل بیان ہیں. کیونکہ مصطفیٰ کمال جو کہ ادروائز بڑے جمہوریت کے اور سیکولرزم کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے جو کمیونسٹوں کے ساتھ ترکی میں کیا وہ وہی تھا جو سہارتو نے کمیونسٹوں کے ساتھ انڈونیشیا میں کیا تھا. یعنی لاکھوں کی تعداد میں انہیں مارا اور ٹارچر اور جو بھی ایک بدترین سلوک کیا جا سکتا ہے وہ کیا. بالکل انٹرسٹنگ ایک بات یہ ہے کہ نیرودا کے بارے میں جن لوگوں کو فلموں سے دلچسپی ہے, ایک بڑی انٹرسٹنگ فلم ہے اٹالین فلم, کیونکہ وہ اٹلی میں 1950 کے جیسے شروع میں جب ایگزائل میں تھے تو وہ اٹلی میں کپری جو ایک آئی لینڈ ہے وہاں پر بھی کچھ عرصہ رہے. تو اس پر ایک بڑی انٹرسٹنگ فلم بنائی گئی ہے. وہ ان کی نیرودا کی لائف پر نہیں ہے, لیکن وہ ایک ایسا, اس فلم کا نام ہے Il Postino, دا پوسٹ مین. Il Postino اٹالین فلم ہے, وہ سب ٹائٹل کے ساتھ دیکھی جاتی ہے, بہت ہی انٹرسٹنگ فلم ہے. جن لوگوں کو فلم سے جس پہ وہ اس میں یہ ہے کہ وہ ایگزائل گزار رہے ہیں کپری میں, اٹلی کے جزیرے میں, اور وہاں پر ایک پوسٹ مین ہے ڈاکیا جو ان کی ڈاک لے کر آتا ہے. اور وہ جب ڈاک, ظاہر ہے ان کی اچھی خاصی ڈاک آتی ہے, تو جب وہ خط وط لے کر آتا ہے تو ان سے دوستی ہو جاتی ہے, اور وہ دیٹ پوسٹ مین از ان لو ود اے گرل, کسی لڑکی سے اس کو محبت ہے اس ڈاکیے کو. تو وہ ان سے گفتگو کرتا ہے, تو وہ نیرودا اس سے کہتے ہیں کہ اچھا تم اس کو جو ہے وہ خط لکھو. تو کہتا ہے مجھے تو خط نہیں لکھ سکتا, تم شاعر ہو, تم مجھے خط لکھ دو. تو پھر وہ اس کو میٹافر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو شاعری میں جو ہے نا بات ایسی نہیں ہوتی کہ آپ ڈائریکٹ اپنی محبت کا اظہار کریں, بات جو ہے وہ میٹافر میں کی جاتی ہے. تو وہ پھر پوچھتا ہے کہ اچھا میٹافر کیا ہوتا ہے, تو پھر اس کو وہ میٹافر سمجھا دو. اتنی انٹرسٹنگ فلم ہے کہ وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا. Il Postino, یہ تو میں ایز این اسائڈ کہہ رہا ہوں. بائی دا وے ویسے چلی کے بارے میں بھی ایک فیچر فلم بھی بنی ہوئی ہے جیک لیمن کی, مسنگ, اس پہ ہم آئیں گے ابھی. تو اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 1970 جب یہ الیکشن ہوئے تو الیکشن کے بعد فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ صدر کون بنے, تو کمیونسٹ پارٹی نے, کیونکہ وہ یونٹی جو پیپلز یونٹی جو کولیشن تھا اس میں کمیونسٹ پارٹی بھی تھی, تو کمیونسٹ پارٹی نے ریکمینڈ کیا کہ ہم پابلو نیرودا کو ایز پریسیڈینشیل کینڈیڈیٹ بناتے ہیں, کیونکہ وہ کمیونسٹ پارٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ پابلو نیرودا کی اتنی بڑی انٹرنیشنل اسٹینڈنگ ہے کہ یہ صدر بن سکتے ہیں. تو بٹ ہی ریفیوزڈ, انہوں نے کہا کہ نہیں آئندے کو بنایا جائے, تو وہ صدر بھی بن سکتے تھے نیرودا اگر چاہتے تو. اور بائی دیٹ ٹائم ان کو وہ جیسے آپ نے کہا کہ پروسٹیٹ کینسر ڈائگنوز ہو چکا تھا, اور وہ علاج کے لیے واپس اپنے ملک میں آ گئے. آئندے ویسے بھی ان کے دوست تھے, تو علاج, پھر اس دوران میں ان کو نوبیل پرائز مل گیا. اچھا, اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات تھی, پروبیبلی اٹ واز دا فرسٹ کیس کہ اتنا اوپنلی کمیونسٹ بندہ انٹرنیشنلی,
اس کو انہوں نے ریکگنائز کیا, اس کی پوئٹری کو, اور اس کو نوبل پرائز ملا. ورنہ عام طور پہ یہ بڑے سیاسی نوبل پرائز دینے میں بھی بڑی سیاست کو مد نظر رکھا جاتا ہے. عام طور پہ جو کمیونسٹوں کے خلاف کام کر رہے ہوں تو ان کو پہلے نوبل پرائز مل جاتا ہے. ایٹ لیسٹ انٹل 90s یہی تھا. ہاں اب تو چونکہ اور لوگوں کو ملا ہے نا, ملا ہے. کمیونسٹ کو ملا ہے. ہاں ہاں, لیکن یہ غالباً پہلے کمیونسٹ تھے, اوپنلی ڈکلیئرڈ کمیونسٹ تھے, پابلو نیرودا کے, جن کو یہ ملا. اچھا, اب تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں موازنہ ضیاء الحق اور پینوشے کا بھی, کہ ایک انٹرسٹنگ بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ میں اسٹارٹ کرتا ہوں, پھر آپ اس کو کیری فارورڈ کریں. کہ اچھا, پینوشے نے ٹیک اوور کرنے کے بعد تقریباً جنرل ضیاء الحق کی طرح ہی کریک ڈاؤن کیا, یعنی ظاہر تمام سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگا دی, اظہار رائے پہ پابندی لگا دی, اور تمام پارٹیاں ڈیزالو کر دیں, رائٹ کی بھی, لیفٹ کی بھی, کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی تھی وہ بھی ختم کر دی, ہر ایک کو. یعنی لیکن وہ اتنا, یعنی جو لاطینی امریکہ کی جو آمریتیں رہی ہیں وہ جیسے کلونیلزم کی بات کی گئی نا, کہ جو برٹش کلونیلزم تھا اور جو اسپینش کلونیلزم تھا اور فرینچ کلونیلزم تھا, اس میں اگر موازنہ کریں, ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں تو برٹش کلونیلزم, ششی تھرور اس بات سے ظاہر ہے متفق نہیں ہوں گے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ برٹش کلونیلزم تھوڑا سا بنائن تھا, یعنی اتنا زیادہ کرش کرنے والا نہیں تھا جیسے فرانس نے اپنے کالونیز میں کیا اور اسپین نے اپنی کالونیز میں کیا یا بیلجیم نے کیا. اتنا شدید میرا خیال ہے کہ یہ نہیں, تو ذرا سا تھوڑا سا مائلڈ تھا ان کمپیریزن. تھا یہ بھی رuthless, یہ بھی ruthless ہی, لیکن تھوڑا سا. تو اسی طرح سے اگر ہم جی اس میں بحث ہو سکتی ہے, اسی طرح آمریت پہ بھی بحث ہو سکتی ہے. تو اب اگر ڈیٹیلز دیکھیں تو جو ان کے جو آمروں نے کیا, لاطینی امریکہ کے جو آمروں نے کیا, یعنی وہ ارجنٹینا کے ہوں, برازیل کے ہوں, چلی کے یہ ہو, پینوشے, یعنی جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کے تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے ٹارچر کیا گیا, باقاعدہ اذیتیں دی گئیں. 1.5 لاکھ. چلی جیسے ملک, چھوٹا سا ملک ہے, اگر آپ اس کا پاپولیشن کے حساب سے دیکھیں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے, اتنی بڑی تعداد میں. پھر جو ڈس اپیرنسز کا جو تھا کہ لوگوں کو, پاکستان میں یہ تھا کہ جی جنرل ایوب خان کے دور میں ایک حسن ناصر جو تھے وہ ان کو اٹھا کے مارا گیا, تو ایک طوفان آ گیا تھا, اس پر بھی یعنی عدالت میں پیش ہونا پڑا تھا. جو بھی انہوں نے غلط کیا, غلط لاش دکھا دی, ڈسون کیا, ڈینائی کیا کہ ہم نے نہیں مارا, لیکن وہ اس ایک مارے جانے پہ بھی, ایوب خان کے پورے 11 سالہ دور میں اس کو مارے جانے پہ بھی شور مچا تھا. یا یہ کہ وہ نوروز خان کے بلوچ کے واقعات ہیں کہ ان کو انہوں نے جیل میں ڈال کے مارا. لیکن ایون ایوب خان کے دور میں کوئی ایسا جیسے کہ لاطینی امریکہ میں ہوتا رہا کہ ٹینس آف تھاؤزنڈس آف پیپل کو اٹھا کے غائب کر دیا جائے. اچھا, یہ کرتے تھے ارجنٹینا اور چلی میں بھی, پھر پینوشے نے بھی یہی کیا کہ یہ لوگوں کو اٹھا کر ہیلی کاپٹر میں لے جاتے تھے اور ہیلی کاپٹر میں لے جا کے سمندر میں پھینک دیتے تھے. اور یہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہوا, 1-2 کے ساتھ نہیں. اور ان کی جن لوگوں کے, ان کے گھر والے جو ہیں وہ اب 50 سال ہو گئے ہیں. چلی میں بھی یہی ہے کہ وہ لے کر گھوم رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے لوگ کہاں ہیں جن کو ڈال دیا. اس پر بھی ایک فلم ہے, میں نام لے لوں گا آپ اگر جن کو فلموں سے دلچسپی ہے. ایک فلم ہے پرل بٹن, یہ فلم کا نام ہے, اور یہ انہی ڈس اپیرنسز پر ہے کہ چلی میں پینوشے نے کیسے جو ہے وہ لوگوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینکا. اس پر پوری یہ فلم ہے ڈاکیومنٹری پروف کے ساتھ, پرل بٹن, وہ بھی آپ دیکھیے گا. تو جب وہ ان آمریتوں کے وہ ہم دیکھتے ہیں کی صفاکیاں ریلیٹیولی, تو اس کا موازنہ آپ جنرل ضیاء الحق سے کیسے کریں گے؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ دیکھیے, جگہ کا اور صورتحال کا فرق ہے نا. تو ہمارے ہاں ایک روایت بالکل مختلف ہے, پولیٹیکل روایت بھی مختلف رہی ہے. اور کلونیلزم کا جہاں تک سوال ہے نا, ہمارے ہاں ایک پرپیچول کلونیل وائلنس رہا ہے کلونیل دور میں, اور اب بھی اسی کی کنٹینیوٹی نظر آتی ہے, مگر وہ سمر کرتا رہا ہے. وہاں فلیشز ہیں, گئے 2 لاکھ بندہ مار دیا, 50,000 بندہ مار دیا, پورا گاؤں صاف کر دیا, پورا ٹرائب قتل کر دیا. یہ ہوتا تھا. کیونکہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا زمانے کا فرق ہے. جو لیٹن امریکن کالونائزیشن ہے وہ ارلیسٹ کالونائزیشن, یا امریکن کالونائزیشن کہہ لیں, وہ ارلیسٹ کالونائزیشن ہے. وہ 15ویں صدی میں شروع ہو جاتا ہے. وہ 16 سینچری کا کالونائزیشن ہے, 16 اور 17 سینچری کا. ہندوستان کا کالونائزیشن جو ہے وہ 18ویں 19ویں صدی کا کالونائزیشن ہے. تو دنیا اوور آل بہت تبدیل ہوئی ہے نا 200-400 سال میں. اس کے بعد افریقہ کا کالونائزیشن جو ہے
وہ بھی 19ویں صدی کا کالونائزیشن ہے. لیکن آپ کو ایک چیز نظر آئے گی, افریقہ بعد میں کافی دیر میں کالونائز ہوا ہے, لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بات بالکل ٹھیک ہے. ایک وہ مسلسل کلونیل وائلنس تو یہاں رہا ہے, لیکن انگریز نے ہندوستان کو جیسے ٹریٹ کیا افریقی ممالک کو اس طرح نہیں کیا. سو دیر از اے ڈفرینس. تو یہ مختلف جگہ اور طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک طویل بحث ہے. کلونیلزم کسی شکل میں بھی ظاہر ہے کہ قابل قبول نہیں ہے, کم زیادہ, لیکن جو وہاں پہ ایک پورا جو ایک سلسلہ رہا ہے مار پیٹ کا, قتل و غارت کا, فوج کا, اس میں ہمارے ہاں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فرق اس لیے بھی ہے کہ ایک پولیٹیکل کلچر جو بر صغیر کا پولیٹیکل کلچر ہے وہ ایک مختلف پولیٹیکل کلچر ہے, اور اس طرح سے ہمارے جو فوجیں آئی ہیں انہوں نے پولیٹیکل ایکٹر کے طور پہ کام کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں, اپنی اسپیس بڑھاتے ہیں, کچھ کو ان کے کولیبریٹرز ہوتے ہیں. وہاں ایسا نہیں ہوا, وہاں بعد میں چل کے ہوا ایسا. بعد میں تو ظاہر ہے کہ وہ انوالو کرتے ہیں لوگوں کو اور ان کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں پہلے دن سے کرتے ہیں. مطلب ہمارے ہاں ایک, آپ مشرف کا اگر زمانہ دیکھیں تو مشرف کو ہمت نہیں ہو رہی تھی صدر بننے کی فوراً, جب تک اس نے پورا لے آف دا لینڈ مطلب دیکھ نہیں لیا کہ کیا ہے. تو ہی بیکیم دا چیف ایگزیکٹو آفیسر آف اسلامک کمپنی آف پاکستان. ایسے ہی ہوا نا, ریپبلک تو نہیں, مطلب وہ ہی بیکیم دا چیف ایگزیکٹو آفیسر. اس کے بعد وہ بیٹھا رہا پریشان کہ اب کیا کریں, پھر وہ صدر بعد میں بنا ہے. کیونکہ اچھا جو آپ ان کا دیکھیں 56 میں ہم نے کانسٹیٹیوشن بنایا. تھوڑا سا میں پیچھے اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اسی تصور یعنی اسی کنٹینیوٹی میں پھر جنرل ضیاء آتا ہے نا. 1956 میں ہم نے ایسٹ پاکستان کو ان کی جنراسٹی اور ہمارا کوئرشن, ہم نے 56 میں پیرٹی کی بنیاد پہ کانسٹیٹیوشن بنا لیا. 2 سال میں ایبروگیٹ کرا دیا ہم نے خود ہی, مطلب امریکہ کی مدد سے. لیکن ہم نے ایبروگیٹ ہو گیا وہ 58 میں ایوب. لیکن ایوب خان couldn't run the country without a constitution. This is something very important to understand, that the nature of resistance اور the nature of وہ جو کتاب ہے نا آرگیومنٹیٹیو انڈین امرتیا سین کی, وہ ایکچولی وہ پورے بر صغیر پہ ہی ہے نا, مطلب اٹس the same people. تو وہ جو ایک ان کی جو امپیشنس ہے, اور ایک ہم بہت اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بیس ہیں, یہ بالکل بیس نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا لیٹن امریکہ میں بیس ہیں, لیکن وہاں ان کو یہاں بہت ریزسٹنس ہوتی ہے, کسی بھی غیر قانونی غیر آئینی کام پہ ریزسٹنس ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے وہ بالکل بلڈوز کر دیں, یہ نہیں ہوتا. آپ تک اب میڈیا ایسا ہے کہ ہم تک وہ ریزسٹنس کی اطلاعات نہیں پہنچتی جو میٹروپولیٹنس میں لوگ رہتے ہیں, مگر اتنی ریزسٹنس ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں آن ڈفرینٹ تھنگس جو آپ کو نظر آتی ہے. انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے, بنگلہ دیش بھی اس کی مثال ہے. 58 میں اس نے پھر 62 میں کانسٹیٹیوشن بنایا. ایوب خان واز ایٹ ہز پرائم ان ارلی 1960s. مطلب حسن ناصر کو تو 60 میں انہوں نے شہید کیا ہے نا, مطلب وہ قلعے میں, لیکن 62 میں نیا کانسٹیٹیوشن بنا نا آپ کا. اور اب 1962 کا کانسٹیٹیوشن آپ کا ختم ہوتا ہے, مارشل لاء لگتا ہے, یحییٰ خان پھر ڈکلیئر کرتے ہیں مارشل لاء. 68 69 ایوب خان از آؤسٹڈ. 73 میں آپ پھر کانسٹیٹیوشن بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد 77 میں دا کانسٹیٹیوشن از ہیلڈ ان ابیئنس, ناٹ ایبروگیٹڈ. سسپینڈ کرتا ہے ضیاء الحق. اس کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دے, اور وہ پھر اس میں ترامیم کرتا ہے ایک اپنی ہینڈ پکڈ یا واٹ ایور یو نو ایک مینیپولیٹڈ ایک پورا جیری مینڈرنگ کر کے ایک پارلیمنٹ الیکٹ کرا کے اس پارلیمنٹ سے کانسٹیٹیوشن بنواتا ہے, امینڈمنٹ کرواتا ہے. 8ویں ترمیم اور فلاں ترمیم اور فلاں ترمیم, یہ سب ہوتا ہے نا. تو دیر از اے ڈفرینٹ سائیکی. اور اس میں فوج آپ کی جو ہے اس کا اس میں وہ ایک طرح سے کولیبوریٹرز تلاش کر کے پہلے دن سے کام کرتی ہے. پھر 85 میں جب جنرل ضیاء اسمبلی الیکٹ کراتا ہے نان پارٹی بیسس پہ, اس میں پارٹیاں بنتی ہیں پھر بعد میں. یہ بڑے مزے کی بات ہے. نان پارٹی بیسس پہ آپ نے الیکشن کرایا, پارلیمنٹ الیکٹ کرا دی, مجلس شورا, اور اندر پارٹیاں بن رہی ہیں پھر کہ ایک رولنگ پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ, جنیجو جو بعد میں ہو گئی, اور میاں صاحب الگ ہو گئے اس سے. تو لیکن یہ کہ پاکستان مسلم لیگ بنی نا,
اسی طرح ایوب خان کاؤنسل مسلم لیگ اور کنونشن مسلم لیگ کی پوری پارٹی پولیٹیکل پارٹیز کا یہاں جو 1885 سے جو اسٹیبلش ہوا ٹریڈیشن اس نے کسی حد تک آپ کو محفوظ رکھا ہے, اور وہ اس کا جو ایک ریزسٹنس کا پورا ایک ٹریڈیشن ہے. اور 85 یا 86 میں ہی جو ہے ایمرجنسی بھی اٹھ جاتی ہے پاکستان سے. مطلب آپ کو اس کا تھوڑا بہت کریڈٹ جنیجو صاحب کو دینا پڑے گا, وہی پش فار دیٹ. دین ہی گیٹس ریڈ آف جنیجو, دین ہی از گاٹن ریڈ آف ہمسیلف بائی دا پاورز دیٹ بی, گلوبل پاورز دیٹ بی ایز ویل ایز ہیا. تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کولیبریٹرز کی تلاش اور ایز پولیٹیکل ایکٹر کام کرنے کے. یہ لیٹن امریکن یا افریقن ڈکٹیٹرشپس میں نہیں ہوتا. دے آر ناٹ پولیٹیکل ایکٹرس, دے آر بالکل سیدھا سیدھا کنٹرول ہے اور سیدھا سیدھا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ مصر میں نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ سی سی نے یہ آپ ہمارے اوپر کتنی جو پاکستان کے ٹریڈ یونینز کا سارا کام ختم ہوا, پاکستان کی لیبر یونینز گئیں, پاکستان کی جرنلسٹ کی یونینز کی تقسیم در تقسیم, پاکستان کی سٹیزنز آرگنائزیشن, سب کچھ چلتا رہا نا, لیکن یہ آہستہ آہستہ چلتا رہا. جنرل سی سی نے کوئی 3-4 سال پہلے بیک جنبش قلم شام کو اعلان کیا کہ کل صبح سے تمام انٹرنیشنل اور لوکل سول سوسائٹی آرگنائزیشنز, این جی اوز, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بند ہیں, تالا ہے کائرو میں. ابھی 3-4 سال پہلے ہوا. یہاں کتنی اسٹرگل کرنی پڑی, بیچارے چودھری نثار لگا رہا, اس کے بعد پوری پی ٹی آئی کی حکومت لگی رہی, پھر انٹیلیجنس ایجنسیز 14 انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کو جو ہے ای اے ڈی کے ایم او یو کے لیے سائن کرواتی ہیں, لیکن بند نہیں کر سکے. یہ ان چیزوں پہ کچھ ایسے مثبت چیزیں بھی ہیں جن پہ غور کرنا چاہیے. اور وہ کیونکہ وہ آپ ہی کے رشتہ دار ہیں نا, تو ان کو اندازہ ہے کہ آپ کیسے سوچتے ہیں. صحیح. اور آپ کو بھی اندازہ ہے کہ ایک لیول پہ آ کے فائنلی وہ نیگوسیشن ہوتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارے ہاں اس طرح سے روتھ لیسنس آپ کو نظر نہیں آئی. لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آئندہ نہ ہو, یہ میں نہیں کہہ رہا. لیکن یہاں تھوڑا سا ہسٹری جو ہے پولیٹیکل اسٹرگل کی ہسٹری ڈفرینٹ رہی ہے. ٹھیک, تھینک یو. اب ہم اس کو سوال و جواب کے لیے فلور کو اوپن کرتے ہیں, لیکن میں گزارش کروں گا ڈاکٹر طارق بنوری سے, اگر وہ مناسب سمجھیں تو کچھ ہماری رہنمائی کریں کہ چلی اور پاکستان یعنی جو پینوشے کے دور میں جو معاشی تبدیلیاں ہوئیں, اس میں وہ جو شکاگو بوائز کا جو ایک گروپ تھا, ملٹن فریڈمن جس کو نوبل پرائز میں ملا, تو ان کی شاک تھراپی وہ لے کر آئے اور انہوں نے پورا لیڈ کیا, یعنی جو سرمایہ دارانہ نظام کو کس طرح سے اپنے ایک شکل میں وہاں پر دوبارہ سے مسلط کرنا تھا اور انڈو کرنا تھا وہ ساری چیزیں جو کہ آئندے نے کی تھیں, تو وہ اس نے کیسے کی. اور اس کا موازنہ اگر ہم پاکستان کی جو ضیاء الحق کی اکنامک پالیسی تھی, تو اگر مناسب سمجھیں تو مختصراً کہ چلی میں جو معاشی تبدیلیاں پینوشے لے کر آیا اور پاکستان میں جو جنرل ضیاء الحق معاشی تبدیلیاں لایا, اس کے بارے میں اگر آپ کچھ اظہار خیال کریں تو ہماری رہنمائی ہوگی. ایک تو میں جو آپ کا پوائنٹ ہے جو بنیادی طور پہ صحیح ہے اباؤٹ بروٹیلٹی, کہ ہمارے ہاں آئی ہیو اونلی ون تھنگ ٹو سے اگینسٹ اٹ, بنگلہ دیش. جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں اسٹیٹ نے ایسی بروٹیلٹی نہیں کی, صحیح بات ہے, جسٹ ون ورڈ از انف. پھر یہ ہے کہ ہمارے اس ایریا میں آئی مین اگر یہاں سے جائیں مڈل ایسٹ میں, اف یو لک ایٹ عراق, اف یو لک ایٹ سیریا, جب وہاں پہ یہ ریولیوشنز آئیں اور وہ فوج اور سویلین کا ذرا عجیب انٹرسٹنگ وہ تھا, اٹ واز آلسو ویری بروٹل, ویری بروٹل. ایجپٹ واز ناٹ, ایجپٹ واز مچ مور سویلائزڈ. وہاں پہ بھی انہوں نے پارٹی اور وہ کمبائن کیا ایٹسیٹرا. سو آئی تھنک یہ ساری چیزیں ذرا وہ ہیں تو تھوڑا سا وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جو آپ نے ریز کیا ہے, دیکھیں ایک تو بنیادی فرق یہ تھا کہ چلی واز مچ مور انڈسٹریلائزڈ. ہم انڈسٹریلائزیشن میں بہت پیچھے تھے. انفیکٹ چلی سارے ساؤتھ امریکہ میں سب سے آگے تھا. ایک یہ بھی ہے جب آپ وہ نقشہ دیکھتے ہیں تو ساؤتھ امریکہ کو لوگ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک وائٹ کنٹریز ہیں جسے میستیزیو کہتے ہیں, پھر وہ مکسڈ کنٹریز ہیں ملاٹوز, برازیل اور کولمبیا اور یہ.
اور پھر اوپر جو ہیں وہ جو انڈین کنٹریز ہیں میکسیکو, گواٹیمالا ایٹسیٹرا. تو یہ 3 جو ہیں وائٹ کنٹریز ہیں, چلے, ارجنٹینا, اوروگوائے, کیونکہ یہاں پہ تقریباً سارے کے سارے میجورٹی جو ہے وہ وائٹس کی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ سارے ٹیمپریٹ زون میں ہیں, تو جب سفید لوگ آئے تو یہاں پہ بیماریاں وغیرہ ایسی نہیں تھی, وہ یہاں پہ سیٹل ہو گئے. باقیوں میں جو ہے ان کی پروپورشن ہمیشہ کم رہی. سو یہ بڑی, اور ان کا بڑا جرمینک ایک قسم کا اورینٹیشن ہے. نازیز بھی یہاں پہ بہت زیادہ تھے یہ سارے ایریاز میں. ناؤ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے, ان سم سینس یو فیل کہ یہ ساری اپ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں باتیں, کیونکہ نیشنلائزیشن اس وقت ہم بھی اسٹوڈنٹس تھے, ہم بہت ایکسائٹیڈ تھے نیشنلائزیشن کے بارے میں. اب مجھے نہ خود میں ہوں اور نہ مجھے کوئی نظر آتا ہے جو کہ ایکسائٹیڈ ہو نیشنلائزیشن کے, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ کچھ غلطی ہوگی, ہم سے چلی نہیں, رائٹ. اس زمانے میں ان کا وہ تھا. تو ایک تو بنیادی ان کا جو یہ ایکسپیریمنٹ تھا, یہ صرف فوج کی اپوزیشن یا امریکہ کی اپوزیشن کی وجہ سے نہیں, وہ ان کے اپنے جو ماڈل میں جو پرابلمس تھے, اس ماڈل کی پرابلمس کی وجہ سے بھی ان کو آگے وہ کرنی. اور وہ بھٹو صاحب کو بھی کرنی پڑی. ہماری اکانومی تو بالکل بیٹھ گئی آفٹر دی ریفارمز دیٹ ہی ڈیڈ. میں دیکھیں نا, پاکستان میں ریفارمز تو سب سے زیادہ بھٹو صاحب نے کیا. انسٹیٹیوشنز بنائیں, ہر طرح سے آپ دیکھ لیں, وہ سارے جو انسٹیٹیوشن کے جال ہیں انہوں نے بٹھایا. ہی ہیڈ اے ویژن کہ یہ سارا کام کرنا. لیکن یہ جو اکانومی کو وہ کیا, یا جو گورنمنٹ کو وہ انہوں نے ہینڈل کیا, وہ چلی نہیں پھر ان سے. لیکن یہ جب پینوشے آئے یا پینوشیٹ, تو امریکہ کا انٹرسٹ یہ تھا کہ یہ اب اکنامکلی کامیاب ہو جائے, رائٹ. لیکن کامیاب ہونے میں وہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ جن کو کہ اس نے اٹیک کیا تھا آیندے نے, تو اس میں جو سوشل کانفلکٹ کی سچویشن پروڈیوس ہو گئی تھی, یعنی مختلف پاورز وہ نکل آئی تھی, تو ان کو ہینڈل کرنے کے بغیر یہ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے, رائٹ. تو ان کی پالیسیز تو بہت سمپل تھیں. پالیسیز یہ تھیں کہ بھئی آپ بجٹ بیلنس رکھیں, یہ فورن اس میں بوروئنگ, بعد میں بوروئنگ بھی ہوگی, لیکن اس وقت آپ فورن بوروئنگ میں اتنا نہ جائیں, اپنے ایکسچینج ریٹ کو سٹیبل رکھیں, یہ ساری چیزیں. لیکن اس کام کو کرنے کے لیے اور اس کے بعد سکسیس کی بنیاد ڈالنے کے لیے جو پولیٹیکل سائڈ تھی وہ بہت بروٹل تھی, کیونکہ جو بھی اس کو اپوز کرتا تھا انہوں نے اس کو وہ کرنا تھا. تو ہم جب شکاگو بوائز کا دیکھتے ہیں, ان کی پالیسیز ہمیں اس وقت عجیب نہیں لگتی, ٹھیک ہے, بعد میں ہر کسی نے تقریباً ویسی لیکن ان کی جو بروٹیلٹی تھی وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ دس واز سم تھنگ ایلس. اینڈ مے بی دیٹ از وائی انہوں نے ایک قسم کو بہت جلدی اس کو اسٹیبلائز کر لیا. یعنی چلے تو پھر ایک اکنامک گروتھ کے پاتھ پر چل پڑا نا, جو کہ ان لائک دی ادر لیٹن امریکن, باقی سب لیٹن امریکن کنٹریز نے ڈیفالٹ کرتے گئے, ان کی اکانومیز کولیپس ہوتی گئی, یہ اس کے اوپیک اس کے بعد, لیکن چلے چلتا رہا, رائٹ. اٹ ریمینڈ ویری سکسیزفل. اور پھر ان کی یہ ونس پینوشے واز گون, پھر ان کا وہ بھی چلنا شروع ہو گیا, ڈیموکریسی بھی صحیح چلنا شروع ہو گئی. وہی لوگ جو ہیں پھر سوشلسٹ پارٹیز دوبارہ سے پاورز میں آ گئے, رائٹ. آئی مین آل دی چلین پریزیڈنٹس دیٹ آئی نو ور سوشلسٹ, رائٹ. لیکن وہ سارے کے سارے وہ پینوشے والی پالیسیز اب چلا رہے ہیں, وہ نیشنلائزیشن والی پالیسیز. ہاں, تو آئی ایم سوری یار, یہ دس ویری بگ سبجیکٹ جو آپ نے کھول دیا, اور آئی کانٹ ڈو جسٹس. چلیں آپ اس پہ ایک سیشن آپ کے ساتھ رکھیں گے ہم. شوزب اور پھر قادر غوری. بہت شکریہ. میرا نام شوزب ہے. میرا سوال ہے کہ جس ابھی جنوری 2022 میں گیبریل بورک کی گورنمنٹ آئی ہے چلی میں, اور نوجوان آدمی ہے اور نسلاً فلسطینی ہے, ان کے دادا جو ہیں وہ فلسطین سے ہجرت کر کے چلی آئے تھے, تو کیا آپ لوگ اس طرح کی کوئی یہ 70 کی دہائی کا موازنہ کر کے اگر آج وہ گیبریل بورک کو دیکھ سکتے ہیں, حکومت ایک نوجوان آدمی کو جو لیفٹ کے خیالات کا, پاکستان میں کہاں خرابی تھی کہ ہمیں عمران خان یا مریم نواز یا بلاول میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا؟ آپ اگر مریم نواز, اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے,
آصف کیا دوسرا نام بلاول یا عمران خان صاحب, اگر آپ خدا کا واسطہ ہے 4 الیکشن ہونے دیں, ایک پروسیس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ریفارم چاہیے آپ کو, اور وہ ریفارم جو ہے وہ بھی آپ کو مضبوط بنانا ہوگا, دستور پہ چلنا ہوگا, پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہوگا, زرعی اصلاحات کرنی ہوں گی. زرعی اصلاحات اب وہ نہیں ہوں گی جو پہلے والی ہم کہتے تھے, لیکن زرعی اصلاحات چاہیے, صنعتی اصلاحات چاہیے. تو ایک پروسیس میں ہم اس پروسیس میں انٹر ہی نہیں ہوتے. ہم اس پروسیس میں انٹر ہونے سے پہلے ہی, جو وہ نوابزادہ نصر اللہ خان کہتے تھے نا کہ جب وہ پودا جو ہے وہ گملے میں لگا ہوتا ہے جمہوریت کا, تو ہم ہر تھوڑے دن کے بعد اس پودے کو اکھاڑ کے دیکھتے ہیں کہ اس نے جڑ پکڑی ہے کہ نہیں. تو یہ میرا تو خیال ہے کہ یہ انڈیویجولز جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. یہ مطلب اگر آپ کا ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیس چلتا رہے, الیکشنز ہوتے رہیں, وقت پہ ہوتے رہیں, فری اینڈ فیئر ہوتے رہیں. نہیں, ہمارے یہاں چلا ہی کبھی نہیں, تو آپ کے ادروائز بھی تو ایویڈنس نہیں ہے نا. نہیں دیکھیں نا, انڈین نیشنل کانگریس فار ایگزامپل, انڈین نیشنل کانگریس ہے, ختم ہو گئی. اب تو مطلب ہے کہ ختم نہیں ہوئی, کمزور ہو گئی, لیکن ویسٹ کو دیکھ لیں. نہیں, ویسٹ میں انڈیویجولس تو بدلتے رہتے ہیں نا. مطلب 3 دفعہ تھیچر الیکٹ ہو گئی. نہیں, میں ویسٹ کی بات نہیں کر رہا, مطلب ہم سے آپ ذرا ویسٹ کی طرف اچھا, جائیں نا, ادھر جائیں. تو دیکھیں مطلب ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر ہم ڈیموکریسی کو چلانا چاہتے ہیں, ڈیموکریسی کے فنڈامنٹل جو ہے نا, الیکشن سے زیادہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ہم جس وقت چاہیں آپ کو نکال سکتے ہیں, اور آپ جس وقت بھی آپ کانسٹیٹیوشنلی نکالے جائیں, آپ اس کے اوپر جھگڑا نہ کریں, آپ خاموشی سے سلوٹ کریں, تھینک یو ویری مچ, نیکسٹ ٹائم موقع آئے گا تو میں آ جاؤں گا. رائٹ, آپ ویسٹ میں دیکھتے ہیں ٹوری پارٹی ہار جاتی ہے, لیبر پارٹی ہار جاتی ہے, وہ بسم اللہ کرتے ہیں روانہ ہو جاتے ہیں. دی اونلی ایگزامپل وی سی از ٹرمپ, جو کہتا ہے میں نے نہیں چھوڑنا. ہمارے یہاں جو کرسی پہ آتا ہے وہ اسی خیال سے آتا ہے کہ اب تو میں نے نہیں چھوڑنا, دین جائے دنیا جائے, میں تو ادھر سے نہیں جاؤں گا. نو ڈیموکریسی کین سروائیو. وہ جیسے کرومویل نے کہا تھا کہ این اموویبل پارلیمنٹ از ورس دین این اموویبل کنگ. آپ پارلیمنٹ کو نہیں نکال سکتے, تو پھر لیکن تو یہ بنیادی بات ہے. نہیں, ٹھیک ہے, تو جب تک یہ نہیں ہوگا, ہمیں دینا نہیں, وہ دیکھیں نا, آپ اگر آپ جو آپ نے نکالنے کے سسٹم بنائے ہوئے ہیں ان کو آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے. دیکھیں نا, ابھی یہ نو کانفیڈنس موشن آیا, اینڈ دیر واز اے لاٹ آف پبلک اوپینین اگینسٹ اٹ کہ اچھا یہ نہیں ہونا چاہیے. ججز نے بھی جو ہے اس کو وہ کرنے کی وہ کوشش کی. ناؤ یو سی, یہ سارے سسٹمز ہیں کہ بھئی اگر آپ کی گورنمنٹ نہیں چلتی آپ ان کو نکال دیں. لیکن اگر ہم ان کو ویکن کرتے جائیں گے, then your democracy will not work. I think it is even more important than the elections. The exit is more important than the entry. تو اگر وہ کریں گے تو پھر یہ بار بار بدلتے جائیں گے, اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر کسی نے کسی کو نکالنا ہے. بہت زیادہ موازنہ بہتر تھا اور سب کچھ تھا. پاکستان میں کچھ فرق میں جاننا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں لوگ مارے جاتے رہیں, تو یہ تھوڑا سا ہمارے یہاں لاکھوں کی تعداد میں تو نہیں تھے, لیکن ہزاروں کی تعداد میں تو ہمارے خطے میں بھی مارے گئے. اگر جڈالہ باغ کو ہم دیکھ لیں یا باغڑا کو دیکھ لیں, تو ہمارے یہاں بھی کچھ چیزیں ہوئیں, یا لاہور میں فائرنگ ہوئی, طلبہ تحریک پہ فائرنگ ہوئی 54 کے اندر, یہ چیزیں ہمارے یہاں بھی رہیں. اس کا ذکر تھوڑا سا رہ گیا. دوسری بات رہ گیا سے نا, مجھے یاد ہے ناظر محمود کی بات کہ کچھ آپ بھی کر لیں. تو اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں جرنلز قتل نہیں ہوئے. ضیاء کے بارے میں کہا جاتا ہے, لیکن دنیا میں جب سپہ سالار یا کوئی اور چینج کیا جاتا ہے تو وہاں قتال ہوتے ہیں کہ بھئی ایک جنرل کو آنے نہیں دیا جائے, ان کی جتنی لابنگ. یہاں سیف ان کو وے دے دیا جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ جن کو میدانوں میں مرنا چاہیے تھا وہ ہمارے یہاں بستروں پہ مرتے ہیں, اور جنہیں سکون کی نیند سوتے ہوئے مرنا چاہیے تھا 80,000, وہ باہر جا کے شہید ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک یہ بھی رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خوشامد, اگر ہم بات کرتے ہیں ضیاء الحق کی یا بھٹو کی, تو بھٹو خوشامد کیا بھی کرتے تھے, خوشامد پسند بھی تھے. تو ضیاء کو لانے کے لیے ان کا ایک خوشامد میں بڑا ہاتھ تھا. کل میں سن رہا تھا حسین نقی صاحب کو, تو انہوں نے بتایا کہ ضیاء جو ہے وہ سر شاہ نواز کے مزار پہ جا کے جھاڑو دیتے رہیں کہ یہ بہت اچھے لیڈر تھے اور میں ان کو فالو ہوں. تو خوشامدی بھی آپ کو نظر آتی ہیں وہاں پر دلی کے اندر, یا جو آرمی چیف کے بدلنے کا کوئی سلسلہ ہے وہ بھی
ہمارے یہاں تو RBC صرف ایک میں مثال دے سکتا ہوں پینوشے کی ہی کہ پینوشے نے ٹیک اوور کرنے سے یعنی جب اس کو وہ جو پرانا والا آرمی چیف تھا جنرل پریٹس اس کو ہٹانے کی بات ہو رہی تھی تو یہ سیکنڈ تھا سینیورٹی میں پینوشے. تو پینوشے نے اسی وقت جو کمانڈروں کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں اس نے بڑا اسٹرانگلی کانسٹیٹیوشن کو سپورٹ کیا اور کہا کہ ہمیں جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ اور اس کے ساتھ جیسے ضیاء الحق نے کیا تھا کہ آخری وقت تک وہ بھٹو صاحب کو یہ یقین دلاتا رہا, تو اس کو بھی میں خوشامدی کہوں گا اس منافقت کو بھی. تو پینوشے بھی یعنی وہ سگنل ایسے بھیج رہا تھا کیونکہ ظاہر آئندہ پریزیڈنٹ تھا اور پریزیڈنٹ ہی نیکسٹ آرمی چیف لگانا تھا, تو اس نے پینوشے نے سگنل بھیجے ایسے کہ میں جمہوریت کے ساتھ ہوں. اور لیکن جب وہ بن گیا آرمی چیف تو 18 دن کے اندر اندر اس نے اس کو ہٹا دیا. تو یہ مثال کہ خوشامدی کلچر تو رہا ہے دوسری جگہوں پہ بھی, لیکن یہ جو قتل کرنے والی بات ہے, قتل کچھ جگہوں پہ ہوئے ہیں. نائجیریا میں دیکھیں, نائجیریا میں کئی ایک آمریتیں آئیں, کچھ اس میں جنرل قتل ہو کے گئے, کچھ لوگ بغیر قتل ہو کے بھی ہٹ گئے. نائجیریا میں بڑے مماثلت ہے نائجیریا اور پاکستان کی نا, وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو شروع سے وہ جنرل یعقوب اوگاوا, جنرل مرتضیٰ محمد, جنرل شیہو شگاری, پھر ثانی اباچا, ابراہیم بابانگیڑا, کتنے پاکستان سے بھی زیادہ ہیں. کچھ اس میں مارے گئے, کچھ انہوں نے الیکشن کرا کے دے دیا, ابو سانجو وغیرہ نے. تو ملی جلی مثالیں ہیں, کوئی ایسا آپ یونیورسل کوئی لا اس پہ نہیں, فارمولہ نہیں اپلائی کر سکتے. اور کوئی سوال؟ دیکھیں یہ تو ہیومن بیہیویئر ہے نا, خوشامد کا اس کا ہمیں اپنے لوگوں کو زیادہ پتہ ہے بیکاز وی لیو دیئر. سر چلے کا جو آپ نے بتایا 40s 50s اور 60s میں وہاں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز کافی پروان چڑھی جی جی, جبکہ پاکستان کا اگر کمپیریزن کریں تو ایوب خان 11 سال حکومت کر گئے, پھر اس کے بعد یحییٰ آ گئے. اور دوسرا آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پہ ایمبیسیڈرز کے طور پہ وہ اپنے پوئٹس کو اور اس طرح کے لوگوں کو, فلاسفرز کو بھی باہر چانسز دیتے تھے, جبکہ پاکستان میں ایسی بھی کوئی روایت نہیں تھی. یہی زندہ رہنا مشکل ہوتا. تو اس کے باوجود جب 70s میں یہ ہوتا ہے سب کچھ, تو وہاں پہ لوگوں کی زیادہ ریٹیلیشن ہونی چاہیے تھی ان کی عوام کی, جو کہ ڈیموکریٹک ویلیوز کے عادی تھے. اور جبکہ یہاں پاکستان میں نہیں تھا اتنا, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جنرلز بڑا ڈر ڈر کے سٹیپ لیتے تھے اور اپنا راستہ بناتے تھے. اس کی کیا وجہ ہے پھر؟ بڑا میرا خیال یہ کہ وہاں عوام کی ریزسٹنس, ایک پہلی بات تو یہ کہ پینوشا کا اگر وہ ابتدائی دور دیکھیں نا بہت ہی بروٹل تھا, بہت زیادہ بروٹل تھا. یعنی اس نے اتنی بری طرح سے کرش کیا. یہاں پر یہ تھا کہ انہوں نے ضیاء الحق کی مثال لیں آپ, کہ ضیاء الحق نے جو ہے ان کو پکڑا, سیہالہ میں رکھ دیا, کچھ جیل میں رہے, کچھ دنوں بعد چھوڑ دیا. حالانکہ سیاسی جماعتوں پہ پابندی تھی, لیکن پھر بھی یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہے. تو اس کے مقابلے میں وہاں پر تو جیسے میں نے کہا نا کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو, تمام کارکنوں کو پکڑ کے یہ کرنا. تو میرا خیال ایک وجہ اس کی یہ ہوگی کہ وہ بہت زیادہ بروٹل ان کا ری ایکشن تھا. تو غالباً شاید اس وجہ سے نہیں ہوئی, لیکن اگر اس کا موازنہ, ریزسٹنس تو بہت ہوئی, تبھی تو مارا ہے. دیکھیں نا ریزسٹنس تو ہوئی ہے. اس پہ بھی وہ فلم ہے, میری اتنی اچھی یادداشت نہیں ہے, آپ کو تو مطلب سارے نائجیرین جنرلز کے نام یاد ہیں, مجھے تو پاکستانیوں کے یاد نہیں رہتے تو ان کو. لیکن یہ ایک فلم ہے جو چلے کے ریزسٹنس پہ ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے اس کا مسنگ ہے, مسنگ ایک اور فلم ہے. تو انڈر گراؤنڈ موومنٹس چلے ہیں, مطلب اسی لیے تو مطلب آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں تو کوئی آپ کو کیوں اٹھا کے لے کے جائے. تو وہ تو پورا ہے. برازیل میں اسی طرح ہوا ہے. تو ایسا نہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور ہم کوئی بہتر ہیں ان سے, بس یہ کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل کلچر مختلف ہے, پولیٹیکل کلچر مختلف ہے. اور اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے ہاں صرف فوج نہیں کرتی, ہمارے یہاں کی جو جوڈیشری ہے وہ پہلے دن سے فوج سے زیادہ جو ہے وہ اینٹی پیپل اور اینٹی ڈیموکریسی رہی ہے. ہماری بیوروکریسی جو ہے نوکرشاہی پہلے دن سے وہ بھی رہی ہے. تو ہمارے جتنے یہ انہیریٹڈ انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ ہیں فرام دا برٹش, یعنی یہ تینوں, یہ ذرا کلونیل اپنا جو ان کا انداز رہا ہے وہ ہماری طرف سٹیزنس کی طرف وہ رہا ہے جو کہ سبجیکٹس کا ہوتا تھا 1947 تک, کہ ہم سبجیکٹس تھے. تو یہ ایک تو اس کی ریزسٹنس بھی ہے. تو ایک تھوڑا سا پولیٹیکل کلچر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں مختلف رہا ہے ریزسٹنس کا. اور جب وہ چھوڑ کے گئے انگریز تو ان کا بھی, لیکن یہ کرتے رہے ہیں, یہ کچھ نہ کچھ
کرتے رہے ہیں. آپ نے بھابڑا کی بات کی, بے شمار واقعات ہیں. MRT کا موومنٹ ہے, بنگلہ دیش تو آپ نے بالکل مسئلہ حل کر دیا. آپ مطلب کیونکہ بالکل درست بات ہے کہ ہم ویسٹ پاکستان کو دیکھتے ہیں, سائیکی میں نہیں رہا نا, 50 سال سے زیادہ ہو گئے, کیونکہ آپ نے 50 سال پہ پورے پاکستان میں کسی یونیورسٹی میں ایک کانفرنس نہیں کرنے دی. 2021 میں آپ نے پورے پاکستان میں بنگلہ دیش کے مسئلے پہ کوئی کانفرنس نہیں ہوئی. ایسٹ پاکستان ڈھاکہ فال پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی جو کہ ہونی چاہیے تھی. اس کے بجائے آپ نے فلمیں اور گانے اور ڈرامے ریلیز کرنے شروع کیے اور اس کو ایک رومانٹک رام کام بنا دیے اس کے اوپر 71 کی وار پہ, وچ از سو سیڈ. تو یہ چیزیں ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ بھول گئے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی بڑی ریزسٹنس, لیٹن امریکہ میں بہت ریزسٹنس ہوئی ہے, برازیل میں بہت ریزسٹنس ہوئی ہے, چلے میں بہت ریزسٹنس ہوئی ہے, ارجنٹینا میں بہت ہوئی ہے, اور آپ کو وینیزویلا میں بہت ہوئی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا وینیزویلا میں, حالانکہ لیکن ڈاکٹر صاحب کی جو ایک بات ہے نا, اب یہ کیونکہ گلا چوگل نکل دی نا, ایک بات چھوٹی سی یہ کہ جو آپ نے شوزب نے سوال کیا تھا اس کے ایک سوال کا جواب آدھا ہوا تھا اور پھر وہ کچھ اور بات شروع ہو گئی. دیکھیں لیفٹ کا جو آپ جن لوگوں پہ خوش ہو رہے ہیں نا پاکستان میں, کہ اور خوش ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ ایک طرح سے ہیومنسٹ لوگ ہیں, پرو پیپل لوگ ہیں. ہم نہیں کہتے کہ اس کو مار دو, اس کو قتل کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, وہ ساری باتیں, لیکن یہ لوگ ذرا تھوڑے سے مطلب ہے کہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, مگر ان کی پالیسیز جو ہیں وہ 1917 اور 1948 والی نہیں ہیں. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جو پاکستان کا نیولی ایمرجنگ لیفٹ ہے وہ صرف نام, اگر جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا, بہت سے لوگ صرف اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں جب آپ یہ آج میرا وہ کزن آیا ہوا تھا, بھتیجا بیٹھا ہوا تھا, بھانجا, تو وہ کہتا ہے کہ تو محمد سراج تو مسلمان ہے نا, انڈیا کا جو پلیئر ہے اس نے 6 وکٹیں لی. او بھائی محمد سراج کے مسلمان ہونے سے یا ہندو ہونے سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ وہ آپ کے خلاف بھی 6 وکٹیں لے لے گا. بالکل اسی طرح اگر ایک سوشلسٹ گورنمنٹ آ جاتی ہے انڈیا میں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں سوشلزم بڑی مضبوط ہو جائے گی؟ تو یہ نام پہ چل رہے ہیں ہم لوگ کہ اس کے نام میں چونکہ سوشلسٹ لگا ہوا ہے تو یہ ٹھیک لوگ ہیں. اب ویتنام میں بھی سوشلسٹ پارٹی آ گئی تھی نا, ہو چی مین جیت گئے تھے نا ویتنام میں. اسی طرح جو آپ کے اور ممالک ہیں, چائنا میں آپ کے خیال میں کون سی سوشلزم ہے؟ مینس پیورلی کیپٹلسٹ اسٹیٹ رن کیپٹلسٹ اسٹیٹ, رن بائی کمیونسٹ پارٹی, رن بائی دا کمیونسٹ پارٹی. تو یہ شوز اب اس کو بھی ذرا سوچیں کہ ہمیں پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا الٹرنیٹیوز ہو سکتے ہیں جو کہ موجودہ ایک کمپیشنٹ کیپٹلزم کے ماڈل سے بہتر ہو, کیونکہ اس وقت ایک کمپیشنٹ قسم کی کیپٹلزم ہے جس کو آپ لیفٹ کہتے ہیں یورپ اور لیٹن امریکہ. سر پاکستان پیچھے اور سوال ہاتھ اٹھ رہے ہیں, آپ ہی لے لیں. ہاں آپ لے لیں, پھر پیچھے, اور پھر روز صاحب. ہاں لے لیں, یہاں دے دیں, ان کو دے دیں پہلے, پھر پیچھے چلے جائیں. سر آپ نے بڑی حد تک کمپیریزن کی دونوں ممالک کی, اور پنوشے اور ضیاء صاحب کی, اور اس حد تک وہ تصویریں جو آپ نے دکھائی دونوں کے چہرے بھی آپس میں بڑے ملتے جلتے تھے. ایک چیز سر میں چاہ رہا تھا ایڈ کروں آپ کی باتوں میں, وہ مسٹر ضیاء کے بعد پاکستان کی اسٹیٹ کا کردار سامراج کے حق میں علاقے کے نقطہ نظر سے افغانستان وار کو لیتے ہوئے جس طرح کا کردار اسٹیٹ نے انڈر دا لیڈرشپ آف دس سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ ادا کیا, وہ کردار ہمیں چلی کا پنوشے کی لیڈرشپ میں نظر نہیں آتا. یہ کمپیریزن کر لیتے تو زیادہ بہتر رہتا. میں نے ایک جگہ دیکھا پڑھا کہ بھٹو صاحب اپنے آخری دنوں میں جب ان پہ ساری چیزیں بند کر دی گئیں, اخبار وغیرہ دینا بند کر دیا, واحد جو کوشچن وہ اپنے ہر صبح آنے والے بندے سے, چاہے وہ کوئی سپاہی بھی ہوتا, اس سے یہ کرتا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یو ایس ایس آر وہ اپنی فوجوں کو افغانستان لے آیا کہ نہیں لایا. دس واز دا کوشچن. یہ ریٹن ہے, بکس وغیرہ پڑھی ہوئی ہیں اس کی. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ضیاء کا آنا اسٹیبلشمنٹ کے اس نمائندے کا, بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کے حالات اس طریقے کے نہیں تھے جس طرح کی چلی میں کوپر کی صنعتوں کو نیشنلائز کرنے کے بعد امریکنز جو سامراج تھا یا وہاں کے جو سرمایہ دار تھے ان کو جو
गजंग पहुंची, उनको जो हार्ड टाइम मिला इनसाइड द चिली अकॉर्डिंग टू देयर सरमाए के नुक्ते नज़र से। हमारे यहाँ ये था कि हमें साम्राज्य के लिए इस खिते के अंदर एक किरदार अदा करना था। उस किरदार की वजह से हमारे यहाँ जो है ना ज़िया आते हैं। ये कंपैरिजन सर, अगर मैं आपसे ये चाह रहा था नाज़िर साहब से, अगर ये कंपैरिजन करके थोड़ा सा इसको डिटेल में बताने की कोशिश करें कि ये क्या डिफरेंस है बिटवीन दीज टू पर्सनैलिटीज़ और अकॉर्डिंग टू द किरदार। ठीक है, इसके दो पहलू हैं ना, एक तो सियासी पहलू है, एक माशी पहलू है। अगर सियासी पहलू पे देखें तो सियासी हालात हमारे यहाँ के जो, जैसे आपने कहा, इस रीजन में बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए थे। ऐसा कंपैरिजन वहाँ, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ अफ़गानिस्तान नहीं था, वहाँ सोवियत फ़ौजें पड़ोसी मुल्क में नहीं थी, यहाँ के हालात वहाँ के हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। तो यहाँ जो जनरल ज़िया-उल हक़ ने किरदार अदा किया, वो ज़ाहिर है कि एक सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ बिल्कुल बॉर्डर के अक्रॉस द बॉर्डर सोवियत फ़ौजें मौजूद थीं, तो उसमें इन्होंने पूरा वो जहाद करवाया, जो भी वो सारा आप कुछ जानते हैं। तो ये ज़ाहिर है चिली में मुमकिन नहीं था। लेकिन जो मुमासलत है, ये तो एक फ़र्क हो गया सियासी, लेकिन जो मुमासलत है वो ये है कि वहाँ 17 साल जो एक माशी पहलू की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो इकॉनमी उसने चलाई, जिस पे आपने भी रोशनी डाली, 17 साल 73 से 90 तक, वो पूरा वही था कि जो मॉडल अमरीकी मॉडल जो वहाँ पर चलाया गया, डी नेशनलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का। यहाँ पर पाकिस्तान में भी जनरल ज़िया-उल हक़ ने वही किया। यहाँ वो 11 साल रहा, वहाँ 17 साल रहा। तो सियासी हालात मुख्तलिफ थे, लेकिन माशी तौर पर मैं समझता हूँ कि खासी जो पॉलिसीज़ थी पिनोशे की और जनरल ज़िया-उल हक़ की, मेरा ये ख्याल है, ये ज़्यादा बेहतर बताएंगे। हाँ, देखिए, जो चिले का, मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, ये बिल्कुल दुरुस्त नुक्ता है। जो चिले का जो इनकलाब है, इनकलाब इन द नेगेटिव से, मतलब ये जो मार्शल लॉ है, कूदिता है, कू जो है इसका पिनोशे का, ये जियो कमर्शियल रीजंस हैं इसके, और हमारे यहाँ जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं। तो ये फ़र्क, क्योंकि हमारे यहाँ इतना कुछ किसी को देने के लिए है नहीं। अभी पहले किसी ने बात की थी ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की, आप में से किसी ने, कि हमारे यहाँ बचा, भुट्टो साहब के पास क्या था नेशनलाइज करने के लिए? जिनिंग मिल्स नेशनलाइज कर ली, जो कि युगोस्लाविया में भी नहीं थी। घी की फैक्ट्रीज यार, घी की फैक्ट्रियाँ कर ली, आटा फ्लावर मिल्स नेशनलाइज कर ली। जो जिस तरह की ऐसी नेशनलाइजेशन की उन्होंने, मैं उनकी बदनीयती नहीं कह रहा, लेकिन उस वक्त पूरा एक ट्रेंड था 60s की पॉलिटिक्स का, कि मुजीबुर रहमान भी यही काम कर रहे थे बांग्लादेश में, और हम भूल गए कि मुजीबुर रहमान को भी हटा दिया। उनके तो कोई जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस नहीं थे। उनके कौन से जियो, वो तो उनके तो एक ही उनका पड़ोसी मुल्क है, 3 तरफ एक ही हमसाया है, 4थी तरफ समंदर है। और वहाँ मुजीबुर रहमान को भी 75 में, अगस्त 75 में भुट्टो साहब से भी पहले जनरल ज़िया-उर रहमान ने फारिग कर दिया और मार दिया पूरा ख़ानदान, सिवाय एक ये शेख हसीना के। तो ये है कि कहीं कोई और मकसद होता है, कहीं कोई और मकसद होता है। लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया है वेस्टर्न पावर्स के लिए भी कि वो डिक्टेटरशिप्स को दुनिया में कहीं भी सपोर्ट करें। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा एक यूनिवर्सल ह्यूमन पॉलिटिकल वो भी है ना स्ट्रगल, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि अब मुश्किल है उनके लिए कि वो सपोर्ट करते रहें उसी तरह से जिस तरह से वो 90s तक करते रहें। वो कॉर्नर में दे दें, फिर रऊफ साहब को। अब्दुल्ला काशान एंड I'm 17। अच्छा, मुझे ये डिक्टेटर्स और ये ख़तरनाक लोग और ये इस तरह के, और ख़ास तौर पे हिस्ट्री में मुझे सबसे फेवरेट पर्सनालिटी मेरी जो हिटलर है। कल मैंने उसकी बुक पढ़ना शुरू की है, मेन काम्फ, जो उसने जेल में लिखी थी 9 साल। और ये ज़िया-उल हक़ साहब तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे तो फेवरेट पसंद है हिस्ट्री में पाकिस्तान की। और याह्या खान साहब, अयूब खान साहब, और ये अगर और छोटे लेवल पे अल्ताफ़ हुसैन साहब, और नाम फिर इस तरह उस साइड मिडिल ईस्ट की बात करूँ तो ममूर गद्दाफ़ी साहब, सद्दाम हुसैन साहब, और ये सारे। और इनकी हिस्ट्री के बारे में भी मुझे पढ़ने का शौक़ है, लेकिन फिर बीच में पॉलिटिक्स इंटरफेयर करती है, और पॉलिटिक्स के बारे में मुझे सुनना है, बल्कि मुझे तो टर्म्स ही नहीं समझ आती हैं। अब अगर मैं बात करूं जनरल पिनोशे साहब की, तो इनके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि हाउ ही टुक डाउन आइंदा, हाउ ही केम इनटू पावर ऑन हिस्ट्री, नॉट ऑन गवर्नमेंटल लेवल, स्टेट लेवल, हिस्ट्री के हिसाब से अगर हम पढ़ें, या कोई फिल्म वगैरह अगर आप बता सकें, कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह, कि कैसे उन्होंने एक सिविलियन के अंदर अपना डर जमाया, कैसे पावर में आए, क्या वो 18 दिन जो आप बार बार कह रहे हैं उसके बाद की क्या कहानी है, कैसे उन्होंने अपनी
پاور اسٹیبلش کی, کیسے ایک ڈیموکریسی بنائی, اور کیا اس کے اسٹیپس تھے, اور اس میں جو نیرودہ صاحب ہیں غالباً شاعر, جو ان کا کیا مداخلت اس میں رہی, یا کیا ان کا رول اس میں پلے رہا؟ ویسے اس بارے میں یوٹیوب پہ بے شمار پروگرام اور فلمیں موجود ہیں. آپ صرف یہ چلی ریولوشن یا چلی پینوشے ٹائپ کریں گے نا, 5 منٹ کی, 10 منٹ کی, 20 منٹ کی, 2 گھنٹے کی, بہت تفصیلی ڈاکیومنٹریز بھی اور ویسے بھی بنائی ہوئی نیٹ کی بھی چیزیں موجود ہیں, تو وہاں سے آپ کو مل سکتی ہیں. یہ تو پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس نے جو جیسے ٹیک اوور کیا, اس کے بعد اس نے کیا کیا, ظاہر ہے اس نے فوج کو, سیکورٹی فورسز کو, جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے وہ اپنی سیکورٹی فورسز کو ہی استعمال کرتی ہے. جو جیسے کسی نے کہا نا, آپ ڈکٹیٹرز آپ کے فیوریٹ ہیں, تو جیسے ماؤ نے کہا تھا کہ پاور فلوز فرام دا بیرل آف اے گن. تو جو بھی ڈکٹیٹر ہوتا ہے اس کے لیے پاور فلوز فرام دا بیرل آف اے گن. اس کے لیے کانسٹیٹیوشن سے پاور نہیں آتی, لوگوں سے نہیں آتی. جنرل ضیاء الحق کہتا تھا کہ میری کانسٹیٹیوئنسی آرمی ہے, اوپنلی کہتا تھا وہ کہ میرا حلقہ فوج ہے. تو وہ فوج کو استعمال کرتے ہیں, سیکورٹی فورسز کو, انہی کو استعمال کر کے انہوں نے کرش کیا. نہیں اینف کیا مطلب ہے, ایک سویلین کے ذہن میں از دیٹ انف ڈر جمانے کے لیے جو بندوق ہے آپ کے خیال سے, کیا وہ انف ہے اتنا ڈر جمانے کے لیے کہ ایک پوری کنٹری؟ ظاہر ہے وائلنس سب سے زیادہ ڈر کیسے ہوتا ہے, یعنی جو وائلنس سے ہی ہوتا ہے نا. آپ کو جو بچہ بھی ہوتا ہے تو بچے کو بھی والدین کیسے ڈراتے ہیں پلانے. آج کل تو خیر ذرا تمیزدار ہو گئے, پہلے تو ایک تھپڑ مار کے سیدھا کر دیتے تھے, ہم کچھ روتے تھے, کچھ یہ وہ کیا, ایک تھپڑ مارا ہم چپ ہو گئے. آج کل کے بچے تو یہ نہیں کرتے. لیکن ڈر ڈالنے کا سب سے بڑا ذریعہ وائلنس ہوتا ہے, کہ آپ وائلنس کریں, آپ پہ کریں, آپ کی فیملی پہ کریں, تو ظاہر ڈر ہوتا ہے, کیونکہ اپنی سیکورٹی تو سب کو عزیز ہے نا. تو یہ تو انسان کی انسٹنکٹ ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. تو یہ کہنا ہے کہ صرف اس سے ڈر جاتے ہیں لوگ, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, وائلنس کا ہی ڈر ہوتا ہے نا. ایبڈکٹ ہو جائیں گے, ڈس اپیئر ہو جائیں گے, مارا جائے گا, تشدد کیا جائے گا, اس سے ہی ڈر ہوتا ہے. رؤف صاحب آپ کا سوال. سر بیرل تو اپنی طرف کالا ڈالے سے اٹھتے ہیں آج کل. ہاں بالکل. رؤف صاحب. اچھا, ایک تو میرا سوال سر نے پوچھ ہی لیا کہ چونکہ یہاں پہ جیو پولیٹکس تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی, اور وہ جو ضیاء کا اگر پرو اسلام تھا تو وہ بیسیکلی اسی وجہ سے تھا, اور اگر پرویز مشرف کا انلائٹمنٹ کا جو نعرہ تھا وہ بیسیکلی اینٹی اسلام تھا, لیکن وہ چونکہ وہ بھی اسی فیور میں تھا. اچھا, اس کا مطلب ایک ہے جو کہ آپ کی باتوں کا کنکلوژن یہ ہے کہ جو 70s میں اور 80s میں جو کچھ ہوتا رہا اس کے اسکرپٹ رائٹنگ CIA لکھتا رہا موسٹلی. دیکھیں یہ اصل میں نا ایک میں اس سے تھوڑا سا گھبراتا ہوں, حالانکہ مجھے نہیں گھبرانا چاہیے, ایکیڈیمکس کو گھبرانا چاہیے, میں تو ایکیڈیمک نہیں ہوں, لیکن ایون ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ ہسٹری اینڈ لٹریچر, یہ جو سنگل اینیمی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے نا, یہ بہت کنفیوز کرتی ہے اور سمپلیفائی کر دیتی ہے. ایک طرف کنفیوز کر دیتی ہے اور ایک طرف سمپلیفائی کر دیتی ہے. بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, بہت سارے انٹرسٹس ہوتے ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹس ہوتے ہیں جو جڑ جاتے ہیں. اس کو کوئی اس کا ایک لیڈرشپ رول میں کوئی ہوتا ہے, تو لیڈرشپ رول میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ CIA کا اسکرپٹ ہے, لیکن اس کے بہت سارے ان کے حلیف بہت سارے ہوتے ہیں, اور ان کے مقامی حلیف بھی ہوتے ہیں, اور ان کے بین الاقوامی حلیف بھی ہوتے ہیں ان کے. تو ایک وہ نیٹ ورک سا ہوتا ہے جو مجھے جیسے سمجھ میں آتا ہے. اس لیے پاکستان میں بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے یہ کیا, ایز اف ضیاء الحق ہیڈ آل دا ڈیوائن ایجنسی ٹو بی سو پاورفل, there has to be factors. تو ہم جب اپنے لوگوں کو انالائز کرتے ہیں یا انڈیویجولس کو انالائز کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے لینن کا ایک کتابچہ ہے تاریخ میں فرد کا کردار, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں فرد کے کردار کو سمجھا, پلیخنوف کا لینن کا. اچھا دیکھیں نیلام گھر میں انہوں نے ہی جیتنا اچھا پلیخنوف کا وہ اردو میں اویلیبل ہے. اچھا وہ اردو میں اویلیبل ہے, تو اگر وہ اسے دیکھیں تو اس میں فرد کا کردار جو ہے وہ یعنی کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, مگر ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے تاریخ پڑھ کے, اور اس کتابچے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فرد کا کردار کتنا منحصر ہوتا ہے دیگر فیکٹرز پہ. تو یہ میرا خیال ہے اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے. تو یہ کہنا ہے کہ ساری دنیا میں بس سب CIA نے کیا, CIA واز دا نیوکلیس فار آل آف دیز امپیریل کانسٹرکٹس, لیکن there were many collaborators ڈاؤن اسٹریم. بھائی وہ ایک بڑے ملزم کا کانسیپٹ ہوتا ہے لا میں, یہاں بھی جو قانونی وہ جو FIR کاٹتے ہیں تو یہ بڑا ملزم کون ہے, تو اب مجرم شریک جرم تو بہت سارے ہیں. اب جیسے 71 کی ہم نے بات کی, تو اس میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فوج کو الزام دیتے ہیں, بھٹو بھی ذمہ دار تھا, مجیب الرحمان بھی ذمہ دار تھا, یحییٰ خان بھی ذمہ دار تھا. ٹھیک ہے سب ذمہ دار تھے, بڑا ملزم کون تھا, بڑا مجرم کون تھا؟ یحییٰ خان. ہاں بالکل نہیں, وہ اسکرپٹ رائٹر میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا, جس طرح لاہوری ڈرامے ہوتے ہیں نا, تو وہ اسکرپٹ لکھا جاتا ہے, لیکن کچھ ڈائلاگس وہ اسپونٹینیس بھی ہوتے ہیں.
تو وہ اسکرپٹ جو ہے نا وہ بالکل اس طرح کی ہوتا ہے کہ وہ اسکرپٹ رائٹ کرتے ہیں تو وہ, لیکن وہ اسپونٹینٹی بھی کچھ ہوتی ہے, وہ ایک ہے. کیونکہ ابھی جو آپ کہہ رہے تھے نا اس حوالے سے کہ ابھی جو اسکرپٹ رائٹنگ کے حوالے سے ابھی تھوڑا سا چینج ہو گیا, کیونکہ اب چائنا کا بھی آ گیا, رشیا کا بھی آ گیا, کچھ بلاکس اور ہو گئے, تو اس حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ وہ ڈومیننٹ تھا. چلیں اب کوئی اور نہیں ہے تو بند کرتے ہیں, یہ ان کو دے دیں. شوز صاحب آپ کا دوسرا سوال ہے, ان کے بعد آپ کی طرف آ جائیں گے اگر کوئی اور سوال نہیں ہوا. اچھا میرا کویشچن یہ تھا کہ ابھی انہوں نے بات کی کہ بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کے بعد جو اکانومی ہے وہ نیچے کی طرف گئی ہے, لیکن اگر ہم اسٹیٹسٹیکل فگرس دیکھیں تو وہاں پر اس وقت اکنامک گروتھ ریٹ جو تھا نا وہ 7% تھا, جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ہمیں نظر آتا ہے. فگرس ویسے یہی بتاتی ہیں ہمیں. کیا کتنا تھا سر اس وقت جو آپ کا نیٹ ریٹ تھا 2.1%. اچھا پاپولیشن بھی ہوتا ہے 2.1. جو میں نے اکانومی سے میری ویسے اکبر زیدی نے جو ایشوز ان پولیٹیکل اکانومی جو کتاب ہے ان کی, اس میں ان کا اکبر زیدی کا تھیسس یہ ہے کہ جتنا بھٹو کو ملائن کیا جاتا ہے کہ بھٹو کے دور میں ساری اکانومی تباہ ہو گئی, اتنی تباہی بھٹو کے دور میں ہوئی نہیں تھی جتنا کہ پروجیکٹ کیا. اکبر زیدی نہیں دیکھیں, I mean you have to put things in different boxes, ٹھیک ہے نا. جو چیزیں نہ اور کوئی کر سکتا تھا نہ اس وقت کسی نے کی تھی, وہ بھٹو صاحب نے کر دی, ٹھیک ہے نا. انہوں نے اتنے زیادہ وائڈ رینجنگ ریفارمز کیے کہ اس سے ایک بڑی اچھی چیزیں نکلنا شروع. دیکھیں ری ڈسٹریبیوشن تو کامیاب نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے پہلی دفعہ ایجوکیشن ہیلتھ پہ زور دیا, رائٹ. پرائمری ہیلتھ یونٹ, بیسک ہیلتھ یونٹ, وہ اربن بائز کو انہوں نے کریکٹ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے نئی انسٹیٹیوشن بنائی. ہی ڈیڈ اے فینٹاسٹک نمبر آف تھنگس اینڈ یو ہیو ٹو گیو ہم کریڈٹ فار اٹ. لیکن جو کام انہوں نے اکانومی کے ساتھ کیا, یو کانٹ گیو ہم کریڈٹ فار اٹ آئیدر بیکاز اٹ فیلڈ, اس کو ٹائم نہیں ملا, اور بیکاز اٹ ایکچولی ہیڈ اے نیگیٹو افیکٹ. ناؤ دی تھنگ از, اگر ہم وہ دیکھنے کو تیار نہیں ہیں تو ہم وہی غلطیاں ریپیٹ کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے. اس وقت جو ان کے ذہن میں تھا انہوں نے اپنی طرف سے بالکل ٹھیک کیا, لیکن اب وہ کام کوئی کرنے کو تیار نہیں. آئی کین ٹیل یو دس. مگر دیکھیں نا, وہ اگر وہ اسی لیے ڈفرینٹ ہے کہ لوگوں نے غلطیاں کی, ان سے غلطیوں سے ہم نے سبق حاصل کیا, ٹھیک ہے. دیٹ از دا تھنگ. دیٹس وائی نو بڈی از ناؤ پریپیئرڈ ٹو ڈو. یہ ساری چیزیں جو وہ اس وقت کر رہے تھے, لیٹن امریکہ تو ہم سے بہت آگے تھا اس میں, ان سب نے ٹرائی کی. نو بڈی. لولا از اے لیفٹ ونگ پریزیڈنٹ, ٹھیک ہے نا, سوشلسٹ پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ہمیشہ سے کرتا رہا. آپ اس کی پالیسیز دیکھیں, یو کانٹ فائنڈ اینی ڈفرنس بٹوین, بیکاز اینڈ ہی ہیز کم تھرو لاٹ آف دا اسٹرگل. مطلب جوتے پالش کرنے والا بچہ تھا جو کہ اب جا کے اس کا پریزیڈنٹ بنا ہوا, لیکن ان کے جب آپ پالیسیز دیکھیں, یا یہ چلے کہ اب جو ہے اس کے بعد پینوشے کے بعد جو ہیں یہ کے بعد دیگرے سارے لیفٹ ونگ آئے, ان کی پالیسیز آپ دیکھیں وہ اسی طرح کی پالیسیز ہیں, بیکاز پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دی اولڈ مسٹیکس. اینڈ وی آلسو نیڈ ٹو لک ایٹ تھنگس ود اوپن آئیز, کہ اچھا یہ کام ٹھیک ہوا, یہ دوبارہ کرنا, یہ کام غلط ہوا, یہ نہیں کرنا. چلیں اب ہم کلوز کرتے ہیں اس کو. تھینک یو ویری مچ ایوری ون. بہت بہت شکریہ حارث صاحب, آپ کا بھی شکریہ, بلیک ہول کا شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ.